अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ फ़रहत इश्तियाक का खुशी को ढूँढते हुए। आप सब ने बहुत फ़रमाइश की थी फ़रहत इश्तियाक के नॉवेल्स की, तो इसलिए मैं आज आपके लिए दोबारा लेकर आई हूँ फ़रहत इश्तियाक का एक नया नॉवल। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए फिर शुरू करते हैं खुशी को ढूँढते हुए। कहते हैं वक्त सबसे बड़ा उस्ताद है। वो बातें जो आपको ना किताबें किताबें पढ़कर समझ में आती हैं और ना ही कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में किसी आला तरीन डिग्री के हसूल के दौरान, वो सब वक्त बड़े सफाकाना अंदाज में खुद ब खुद ही समझा दिया करता है। वो मुझे भी वक्त ने बहुत कुछ समझा और सिखा दिया है। आज से 5 साल पहले वाली नीरा जाकिर और आज की नीरा जाकिर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं खुद भी बेतहाशा खुश रहा करती थी और अपने इर्द-गिर्द मौजूद दूसरे लोगों को भी अपनी बातों और ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहटों से खुश रखा करती थी। तब नीरा ज़ाकिर ने दुनिया को समझना शुरू नहीं किया था। वो सादा-सी लड़की सब लोगों को अपने जैसा ही सादा समझा करती थी। लोगों की चालाकियाँ, मक्कारियाँ, मुँह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ वाली बातों का उसे इदराक ही नहीं था। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त उसे सब कुछ समझाता चला गया। शुरू-शुरू में जब मैंने लोगों की मुनाफ़क़त देखी, बहुत करीबी लोग अफ़राद भी किस तरह हसद और नफ़रत में मुब्तला होते हैं, ये सब मैंने बहुत करीब से देखा। मैंने लोगों के एक चेहरे के पीछे छुपे कई चेहरे देखे हैं। ये बिल्कुल शुरू-शुरू की बात है, जब मुझे लोगों की मुनाफ़क़त और झूठ से बहुत तकलीफ़ पहुँचती थी। अब कम अज़ कम ऐसा नहीं है। ठीक है कि मैं लोगों की तरह झूठ नहीं बोल सकती, मुनाफ़िकाना अंदाज़ नहीं इख्तियार कर सकती, लेकिन कम से कम इतना तो कर ही सकती हूँ कि खुद भी लोगों पर खुलूस और मोहब्बत निछावर ना करूँ। अगर बहुत से लोगों को मैं सिर्फ़ ज़रूरत पड़ने पर ही याद आती हूँ, तो फिर मैं भी जवाबन उन्हें उसी वक़्त याद करती हूँ, जब मुझे उनसे कोई काम होता है। कराची जैसे बड़े शहर में मैं अपना ज़ाती ब्यूटी पार्लर चला रही हूँ और हर रोज़ मैं कई किस्म के लोगों से मिलती हूँ। कि अब किसी की भी सिर्फ शक्ल देख कर ही उसका फैमिली बैकग्राउंड बता सकती हूँ। पब्लिक डीलिंग बहुत मुश्किल काम है। हर किसी के बस का नहीं है ये काम और ये बेहद मुश्किल काम मैं पिछले 5 सालों से बड़ी खूबसूरती से अंजाम दे रही हूँ। एक 100% प्रोफ़ेशनल अंदाज़ रखने वाली लड़की बन गई हूँ मैं। ये मेरा प्रोफ़ेशनलिज़्म ही तो है कि एक बार जो क्लाइंट मेरे पास आ जाए, वो फिर किसी दूसरे पार्लर में जाना पसंद नहीं करता। उसकी वजूहात में मेरी काम में महारत और काम को पूरी तवज्जो से करना शामिल है। लेकिन उसके अलावा कुछ और अवामिल भी उसमें शामिल हैं। अच्छा बिज़नेसमैन या वुमन वो होता है जो देर पा और दूर रस नताइज पर निगाह रखे। अगरचे मैंने किसी नामी ग्रामी इंस्टीट्यूट से बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में कोई डिग्री नहीं ले रखी, जो बिज़नेस, मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशिंग वगैरह को बतौर सब्जेक्ट पढ़ रखा हो, लेकिन बगैर बगैर पढ़े भी मैं किसी बिजनेस स्कूल के ग्रेजुएट से ज़्यादा चालाक और ज़हीन बिजनेस वुमेन हूँ। अपने हर क्लाइंट के साथ खुश इखलाकी और खुश दिली से मिलना तो मेरा वस्फ ही है। मेरा हर क्लाइंट दिल ही दिल में खुद को मेरा सबसे ख़ास क्लाइंट समझता है। अच्छे कारोबारी अदारे और मल्टीनेशनल कंपनियां जो तरीका इख्तियार करती हैं कि 2 साबुन लो तो एक मुफ्त, टूथपेस्ट के साथ ब्रश मुफ्त और घी के 1 किलो के डिब्बे पर 10 रुपए की बचत वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसा ही कुछ कुछ मैं भी करती हूँ। जो क्लाइंट पहली मर्तबा आती है और उसने सिर्फ आईब्रोज बनवानी है तो मैं अपर लिप्स मुफ्त में बना दूंगी। क्लींजिंग करवाने आई है तो मैं मुफ्त में ब्लैक हेड्स भी निकाल कर उसे क्लींजिंग के पैसों में फेशियल के मजे करवा दूंगी। वो थोड़ा सा नुकसान बाद में मेरी मुस्तकिल आने वाली क्लाइंट्स में एक और क्लाइंट का इजाफा कर देता है। हालांकि आजकल कितना सख्त मुकाबला है, हर गली मोहल्ले में ब्यूटी पार्लर्स का जुम्मा बाजार लगा हुआ है। लोगों के पास बेतहाशा चॉइस है। ऐसे में ये मेरी कारोबारी कामयाबी ही है कि मेरे पास एक बार आने वाला फिर मेरे अलावा और कहीं नहीं जाता। बावजूद इसके कि फिर दोबारा मैं पैसों में इस तरह की रियायत कभी भी नहीं करती। 5 साल पहले जब मैंने अपने इस पार्लर का आगाज किया, उस वक्त मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि आने वाले दिनों में मेरा पार्लर इतने जबरदस्त तरीके से चलने लगेगा। ये एक ऐसा काम था जो मैंने इंतहाई मुश्किल हालात में बहुत डरते डरते शुरू किया था। कुछ मैं खुद डरी हुई थी, कुछ अम्मी और बहनों ने भी डराया हुआ था। तुम कैसे करोगी ये काम? इस किस्म के कामों के लिए जिस तरह की चालाकी और होशियारी दरकार होती है वो तुम्हारे पास है ही नहीं। एक से एक चालाक और चलती पुर्जा किस्म की औरतें और लड़कियां आया करेंगी तुम्हारे पास। तुम इस तरह के लोगों को किस तरह हैंडल करोगी?
وہ لوگ وقتاً فوقتاً اس طرح کی باتیں کر کر کے میرا حوصلہ پست کرنے کی کوشش کیا کرتی تھیں۔ امی کو مجھ سے اس بات کا شکوہ تھا کہ اگر میں نے ان کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے کچھ پڑھ لکھ کر دے دیا ہوتا تو بجائے اس مشکل کام میں پڑھنے کے سیدھے سیدھے کہیں کوئی مناسب سی جاب ہی کر لیتی، مگر اب اس بی اے جیسی عوامی ڈگری کے ساتھ، اور وہ بھی سیکنڈ ڈویژن میں، مجھے کون اپنے پاس ملازمت دے سکتا تھا؟ ہر آدمی ہر چیز میں اچھا نہیں ہو سکتا، ہر آدمی ہر کام اچھا نہیں کر سکتا۔ میں بہت سے کاموں میں بہتر تھی، لیکن افسوس کہ ان کاموں میں پڑھائی کبھی بھی شامل نہیں ہو سکی۔ حالانکہ میرے علاوہ باقی چاروں بہنیں پڑھائی میں بہت اچھی تھیں، اور ان سب کو اچھا ہونا بھی چاہیے تھا۔ آخر امی اور ڈیڈی دونوں ہی بہت قابل اور ذہین افراد تھے، تو ان کی بیٹیوں کو تو یہ ذہانت وراثت میں ملی تھی۔ ڈیڈی بہت ہی لائق فائق ڈاکٹر تھے اور امی اپلائیڈ میتھس میں ایم ایس سی۔ ڈیڈی کا تو پتہ نہیں کہ انہوں نے ہم بہنوں کے حوالے سے کیا کیا سوچ رکھا تھا، کہ ان کی وفات ہمارے بچپن ہی میں ہو گئی تھی۔ ہم لوگوں کو تو وہ بہت اچھی طرح یاد بھی نہیں تھے۔ بس ذہن پر ایک عکس سا تھا کہ ڈیڈی ایسے ہنستے تھے، ایسے بولتے تھے۔ ہمارے لیے در حقیقت سب کچھ ہماری امی ہی تھیں۔ انہوں نے ہی ہمیں پالا، ہماری پرورش کی اور تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، ہمارے سب شوق پورے کیے، ہمیں ماں کے پیار کے ساتھ ساتھ باپ کا پیار بھی دیا۔ اور ہماری امی کی سب سے بڑی خواہش اور سب سے بڑا خواب یہ تھا کہ ہم سب بہنیں اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ ایک تو مجھے پڑھنے کا کوئی خاص شوق ہی نہیں تھا، دوسرے میں کچھ خاص محنت بھی نہیں کرتی تھی۔ اب سوچتی ہوں تو افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں نے امی کی خاطر ہی شوق نہ ہونے کے باوجود بھی پڑھنے میں سنجیدگی اختیار کر لی ہوتی۔ اکثر لوگ وقت گزرنے کے بعد ہی پچھتاتے ہیں، اور ایسا ہی میں بھی کرتی ہوں۔ بہت مشکلوں سے روتے پیٹتے بی اے کرنے کے بعد میں نے اس خوف سے کہ کہیں امی مجھے فراغت سے گھومتا پھرتا دیکھ کر کہ دوبارہ کہیں ایڈمیشن نہ دلوا دیں، وقت گزاری کے لیے ایک بہت ہی اچھے بیوٹی پارلر سے بیوٹیشین کا کورس کرنے کے لیے وہاں داخلہ لے لیا۔ سجنے سنورنے کا مجھے بچپن ہی سے شوق تھا، باوجود اس کے کہ میں کوئی بہت حسین لڑکی نہیں ہوں، مگر مجھ میں اسٹائل بہت ہے۔ جب میں نے بیوٹیشین کا کورس نہیں کیا تھا تب بھی مجھے پہننے اوڑھنے اور میک اپ کا بہت سلیقہ تھا۔ کس موسم میں کون سا رنگ اور کون سا اسٹائل اچھا لگے گا، اور کس تقریب میں کیسا میک اپ اور کیسا ہیئر اسٹائل، میں ان سب سے بخوبی آگاہ تھی۔ میری دوستیں میری بہت تعریفیں کرتی تھیں۔ اکثر کا خیال تھا کہ میں خوبصورت ہوں نہیں، مگر خوبصورت لگتی ضرور ہوں۔ خوبصورتی کے بارے میں دیگر لوگوں کے کیا نظریات ہیں میں نہیں جانتی، مگر خود میرا اپنا ہمیشہ سے یہی نقطۂ نظر رہا ہے کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں خوبصورت نظر آنا کوئی بہت مشکل اور ناممکن بات نہیں رہ گئی، بس آپ کو پہننے اوڑھنے اور میک اپ کا ڈھنگ آنا چاہیے۔ اس وقت جب میں وہاں سے کورس کر رہی تھی میں نے یہ بات سوچی بھی نہیں تھی کہ آنے والے دنوں میں مجھے اس کام کو اپنا پروفیشن بنانا پڑ جائے گا۔ امی ایک بہت ہی اچھے اسکول میں میتھس کی سینئر ٹیچر تھیں۔ جتنا اچھا وہ اسکول تھا اسی لحاظ سے امی کی تنخواہ بھی بہت شاندار تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ڈیڈی کی وفات کے بعد بھی ہم لوگ کسی شدید قسم کے مالی مسائل کا شکار نہیں ہوئے تھے۔ میتھس کے ٹیچرز کی تو ویلیو ہی بہت ہوتی ہے، اکثر بچے اسی مضمون میں کمزور ہوتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ شام میں گھر پر بھی امی کے پاس لڑکیاں اور لڑکے ٹیوشن پڑھنے آیا کرتے تھے۔ گھر پر تو وہ ڈگری لیول تک کے اسٹوڈنٹس کو ٹیوشن پڑھایا کرتی تھیں، اور ان ٹیوشنز سے تو انہیں اسکول سے بھی زیادہ رقم حاصل ہو جایا کرتی تھی، اسی لیے ہم لوگوں کا گزارا بہت اچھا ہو رہا تھا۔ لیکن زندگی میں آزمائشوں کا دور تب آیا جب امی کو پہلی مرتبہ ہارٹ اٹیک ہوا۔ وہ شاید اب تھکنے لگی تھیں، انہیں ہم بہنوں کے مستقبل کی فکر رہنے لگی تھی۔ ہمارے سر پر نہ باپ تھا نہ بھائی، انہوں نے کبھی بیٹا نہ ہونے پر خدا سے شکوہ نہیں کیا تھا، لیکن اب وہ اکثر شکوہ کرتی نظر آتی کہ کاش خدا انہیں ایک بیٹا بھی دے دیتا، وہ ان کا سہارا بنتا، گھر کے سارے مسائل اپنے ذمہ لے لیتا۔ اب وہ مستقل بیمار رہنے لگی تھیں۔ ڈاکٹرز کہتے تھے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی ٹینشن لیتی ہیں، لہٰذا انہیں ہر قسم کی پریشانیوں سے دور اور خوش و خرم رکھنے کی بھرپور کوشش کی جائے۔ میں امی سے کتنی شدید محبت کرتی ہوں اس بات کا احساس مجھے ان کی بیماری سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہی نہیں تھا۔ تب میں نے رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگی تھی، یا اللہ میری ماں کو مجھ سے جدا مت کرنا، ڈیڈی میرے پاس نہیں صرف ایک ماں ہے، اگر وہ بھی نہیں رہی تو پھر میں زندہ کس طرح رہوں گی۔ یوں ہی روتے بلکتے میں نے اپنے گرد نظر ڈالی تو باقی چاروں بہنوں کی بھی اپنے ہی جیسی حالت دیکھی۔ وہ سب بھی میری طرح پریشان اور سہمی ہوئی تھیں، انہیں بھی ماں کی اتنی ہی ضرورت تھی جتنی مجھے تھی۔ پھر ہم سب بہنوں نے دن رات ایک کر کے امی کی تیمارداری کی تھی۔ مجھ سے 1 سال بڑی سارا، جو ان دنوں کراچی یونیورسٹی سے جینیٹکس میں ماسٹرز کر رہی تھی، اس نے اور میں نے باقی بہنوں سے بڑے ہونے کے ناطے اکیلے میں بیٹھ کر اس حوالے سے کافی تفصیلی گفتگو کی تھی کہ اس صورتحال میں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایم ایس سی مکمل ہو جانے تک سارا کہیں فل ٹائم جاب تو کر نہیں سکتی تھی، اسی لیے اس نے اپنی ایک دوست کے توسط سے ہمارے گھر کے قریب ہی
موجود ایک کوچنگ سینٹر میں انٹر کے اسٹوڈنٹس کو بوٹنی زوالوجی پڑھانی شروع کر دی۔ سارا نے مجھ سے یوں ہی مذاقن یہ بات کہی کہ تمہارا تازہ تازہ کیا ہوا بیوٹیشین کا کورس کس دن کام آئے گا، تم ایسا کرو کسی بیوٹی پارلر میں جاب کر لو۔ اس کی مذاق میں کہی ہوئی یہ بات مجھے کچھ اچھی لگ گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں ایک بہت اچھی بیوٹیشین ہوں، جہاں سے میں نے سیکھا وہاں کی مالک مسز ارسلان اکثر میری مہارت کی تعریف کیا کرتی تھیں۔ بلکہ جب میرا کورس ختم ہوا اور میں وہاں سے اپنا ڈپلوما اور سرٹیفکیٹس لینے گئی تو انہوں نے مجھے وہاں جاب کی بھی آفر کی تھی، جس پر میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر انکار کر دیا تھا۔ سارا کے مشورے کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اس بارے میں سوچ بچار کی تو میرے ذہن میں اپنا ذاتی پارلر کھولنے کا آئیڈیا آیا۔ کسی کے پاس جاب تو میں کبھی کر نہیں سکتی تھی، کوئی مجھ پر حکم چلائے، مجھ سے جواب طلبی کرے، یہ بات میں کبھی برداشت کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اس لیے میں نے کسی پارلر میں جاب کرنے والے خیال کو تو فوراً ہی مسترد کر دیا تھا۔ جب میں نے اس کام کے تمام مثبت اور منفی پہلوؤں کا جائزہ لے لیا تو پھر اسے گھر والوں کے سامنے رکھا۔ نتیجہ بہت ہی حوصلہ شکن تھا۔ امی اور سارا خاص طور پر مجھے مسلسل ڈرانے اور ہراساں کرنے میں لگی ہوئی تھیں۔ تم کر ہی نہیں سکتی یہ کام، ابھی تمہاری عمر کیا ہے، خالی کام میں مہارت کوئی بڑی بات نہیں، تمہیں لوگوں سے ڈیل کرنا ہی نہیں آئے گا، اس کام کے لیے تو کوئی بہت ہی تیز اور گھا قسم کی عورت ہونی چاہیے۔ جسے ہارنے کا ڈر ہو وہ ضرور ہارتا ہے۔ اگر کوئی کام شروع کرنے سے پہلے ہی ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم یہ کام کر ہی نہیں سکتے تو اس کا مطلب ہے 50% شکست تو ہم نے خود ہی بڑی آسانی سے قبول کر لی ہے، اور بقیہ 50% شکست ہماری کم ہمتی اور منفی سوچیں خود بخود عنایت کر دیں گی۔ تجربہ، تیزی اور چالاکی کوئی بازار میں بکنے والی چیز تو ہے نہیں کہ میں بازار جاؤں اور خرید کر لے آؤں، اور نہ ہی یہ چیزیں کہیں آسمان سے ٹپکیں گی۔ میں بھی کام کر کے ہی سیکھوں گی، جب تک ٹھوکر نہیں کھاؤں گی تب تک سنبھلنا اور ڈھنگ سے چلنا بھی نہیں سیکھ پاؤں گی۔ ان لوگوں کے اعتراضات کے جواب میں نے بہت عزم اور حوصلے کے ساتھ اپنے خیالات ان لوگوں کے سامنے رکھے تھے۔ بہت بحث و تکرار کے بعد میں امی اور سارا کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ایک کمرہ باقی گھر سے ذرا الگ بنا ہوا تھا، میں نے اسی میں پارلر کھولنے کا ارادہ کیا۔ اللہ کا نام لے کر میں نے اپنے بیوٹی پارلر کا آغاز کر دیا۔ شروع میں مجھے کتنی مشکلات پیش آئیں یہ بہت ہی طویل داستان ہے۔ وہ جو امی اور سارا مجھے لوگوں کی چالاکیوں سے ڈرایا کرتی تھیں اس کا بھی مجھے خوب اچھی طرح تجربہ ہوا۔ شروع میں میرے پاس آنے والے کلائنٹس میں زیادہ تعداد ہمارے پڑوس میں رہنے والی خواتین اور لڑکیوں کی تھی، یا پھر خاندان کے لڑکیوں کی۔ اکثر میں پڑوس اور رشتہ داری نبھانے کے چکر میں اپنی مروت کے ہاتھوں نقصان اٹھایا کرتی تھی۔ محلے کی کوئی خاتون میرے پاس اگر بال ٹرم کروانے آتی تو بالوں کی ٹرمنگ کرواتے کرواتے وہ پوری کٹنگ ہی کروا لیا کرتی۔ نیرا، ذرا سے پیچھے سے ہلکا سا یو شیپ دے دو بالوں کو، ٹرم کرواتے کرواتے وہ لاپرواہی سے کہتی۔ ابھی میں بالوں کو پیچھے سے یو شیپ دے رہی ہوتی تو وہ فرماتی آگے سے ہلکی ہلکی سی لیئرز اگر دے دی جائیں تو کیسا لگے گا۔ یوں ہلکا اور ہلکی کرتے وہ مجھ سے پوری لیئر کٹنگ کروا لیا کرتی، اور پیسے لیتے وقت مجھ سے مارے مروت اور لحاظ کے یہ بات کبھی کہیں نہیں جاتی تھی کہ آنٹی آپ نے فل کٹنگ کروائی ہے، آپ اس کے پیسے دیں۔ ان کی چالاکی اور مکاری میری سمجھ میں تو آتی تھی، مگر کسی کو منہ پر کس طرح اور کس انداز میں جواب دیتے ہیں یہ بات مجھے آتی ہی نہیں تھی۔ امی کو میری اس حرکت کا پتہ چلا، اور پتہ بھی ظاہر ہے میرے بتانے پر ہی چلا تھا، تو وہ مجھ پر خوب ناراض ہوئی۔ اگر فی سبیل اللہ اور خدمت خلق کے طور پر کام کرنے کا اتنا ہی شوق ہو رہا ہے تو پھر باہر ایک بڑا سا بورڈ لگوا لو جس پر یہاں تمام کام مفت کیے جاتے ہیں جلی حروف میں لکھا ہوا ہو۔ میں کیا کروں امی، مجھ سے پیسوں کے بارے میں کسی سے کچھ کہا ہی نہیں جاتا، عجیب سا لگتا ہے۔ انہیں خود اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیا کام کروایا ہے، خود کہنا کتنا برا لگتا ہے۔ میں نے شرمندگی سے سر جھکا کر اپنی کمزوری کا اعتراف کیا تو امی غصہ اور ناراضی بھلا کر مجھے سمجھانے بیٹھ گئی۔ ان حرکتوں پر لوگ تمہیں کسی بہت اعلیٰ خاندان کی فرد اور پیسے پر جان نہ دینے والی شخصیت نہیں سمجھیں گے، بلکہ بے وقوف اور پاگل سمجھیں گے۔ بات 10 روپے، 100 روپے یا 1000 روپے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ کو اپنا حق لینا آتا ہے یا نہیں، اور اس بات میں تمہیں شرمندگی بھی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ تم اپنے حق سے زیادہ تو کچھ طلب نہیں کر رہی۔ کچھ امی کے سمجھانے اور کچھ خود ہی لوگوں کی تیزی اور چالاکی دیکھ کر آہستہ آہستہ میں نے کاروباری طور طریقے سیکھنے شروع کر دیے۔ میں کام پوری محنت اور دیانت داری سے کیا کرتی تھی۔ بہت سے دوسرے پارلرز کی طرح میں کبھی کوئی 2 نمبر اور سستی پروڈکٹ امپورٹڈ اور اوریجنل بوتل یا ڈبے میں بھر کر اپنے کلائنٹس کو بے وقوف بنانے کی کوشش نہیں کرتی تھی۔ چند ہی سالوں میں نے اپنے پاؤں جمانے اور ٹھوکر کھا کر سنبھلنا اور مضبوط قدموں سے چلنا سیکھ لیا تھا۔ امی جو میری نالائکیوں
اور میری بے وقوفیوں سے عاجز رہا کرتی تھیں۔ میری کامیابیوں پر بے حد خوش تھیں۔ میں نے اور سارا نے امی کی تمام ٹیوشنز ختم کروا دی تھیں۔ اسکول کی جاب انہوں نے ہم لوگوں کے بہت کہنے پر بھی نہیں چھوڑی تھی، البتہ وہاں سے لانگ لیو لے لی تھی۔ اس لانگ لیو کے بعد انہوں نے دوبارہ سے اسکول جوائن کر لیا، تو ہم لوگ اس بات پر خوش تو ہرگز نہیں تھے، لیکن انہیں روک بھی نہیں پائے تھے۔ سارا کی منگنی اس کے بی ایس سی کے دوران ہی امی کی ایک کولیگ کے بیٹے کے ساتھ ہو چکی تھی۔ ادھر سارا کا ایم ایس سی مکمل ہوا، ادھر ان لوگوں نے شادی کی جلدی مچا دی۔ امی نے بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا، کہنے کو وہ مجھ سے 1 سال بڑی بہن تھی، لیکن میری اس سے بالکل دوستوں جیسی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ اسی لیے اس کی شادی کے بعد میں نے اس کی کمی بے حد شدت سے محسوس کی تھی۔ اپنے معاشی مسائل کے حل اور امی کی پریشانیوں کو کم کرنے کے لیے میں نے محنت اور لگن سے جو کام شروع کیا تھا اس سے میں مطمئن تو تھی، لیکن پھر بھی کبھی کبھار مجھ پر مایوسیوں کا حملہ بھی ہو جایا کرتا تھا۔ اپنی ہم عمر بہت سی دوسری لڑکیوں کو بے فکر کی زندگی گزارتے دیکھ کر کبھی میں اللہ سے شکوے کرنے بیٹھ جایا کرتی تھی، لیکن زندگی سے یہ تمام شکوے اور شکایتیں صرف اس وقت تک تھیں جب تک میں سائمہ علی سے نہیں ملی تھی۔ سائمہ علی میری مستقل کلائنٹ ہے۔ میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے، زندہ دلی، بہادری، خود اعتمادی۔ کہنے کو وہ میری ہی ہم عمر ہے، مگر عزم اور ہمت میں وہ مجھ سے کہیں آگے ہے۔ وہ ایک بہت ہی سخت اور آزمائشوں سے بھری ہوئی زندگی گزار رہی ہے، پھر بھی وہ میری طرح زندگی سے کبھی ناراض نہیں ہوتی۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ صرف میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، دوسری لڑکیاں تو اتنے مزے کی زندگی گزار رہی ہیں۔ زندہ دلی سے کہکے لگاتی اور ہنستی مسکراتی ہوئی اس بے تحاشا حسین اور باہمت لڑکی کو دیکھ کر کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ یہ زندگی کس کس انداز میں اس کا امتحان لے رہی ہے۔ سائمہ کو میرے پاس آتے ہوئے غالباً 3 سال ہو گئے ہیں۔ وہ ایک غیر ملکی فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ میں CRO ہے۔ پہلی مرتبہ جب وہ میرے پاس آئی تو میں نے اسے کوئی خاص اہمیت نہیں دی تھی۔ دوسرے لوگوں کی طرح اسے بھی میرے کام کرنے کا انداز پسند آیا تھا، اس لیے وہ اس 1 مہینے کے بعد پابندی سے ہر دوسرے تیسرے مہینے میرے ہی پاس آنے لگی۔ اس کا ریسٹورنٹ ہمارے گھر سے بہت قریب تھا۔ اکثر وہ وہاں سے ڈیوٹی آف ہونے پر میرے پارلر میں آیا کرتی تھی۔ جتنی دیر میں اس کا فیشل یا بالوں کی کٹنگ کر رہی ہوتی، وہ مسلسل کچھ نہ کچھ بولتی رہتی، لیکن ایک روز جب وہ میرے پاس آئی تو بہت چپ سی تھی۔ تمہارے بالوں کا حلیہ بھی بالکل بگڑا ہوا ہے سائمہ، سارا شیپ ہی خراب ہو گیا ہے، کہو تو کٹنگ کر دوں؟ میں نے دھاگا واپس دراز میں ڈالتے ہوئے اسے کہا تو اسے بیزاری سے بھرپور انداز میں منع کر دیا۔ موڈ نہیں ہو رہا، بالوں کو تو کلپ لگا کر یا بینڈ میں جکڑ کر قابو کیا جا سکتا ہے، بھووں کی مجبوری ہے، ورنہ میرا تو انہیں بنوانے کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کسٹمرز کے ساتھ اچھے ریلیشنز رکھنے کے لیے یہ بھی تو ضروری ہے کہ آپ خوبصورت نظر آ رہی ہوں، اس پر مصنوعی مسکراہٹ ہو۔ بیماروں جیسی روتی بسورتی شکل دیکھ کر تو کسٹمرز بھاگ ہی جائیں گے۔ وہ بہت جلے بھنے انداز میں بولی تھی، شاید بہت بھری ہوئی بیٹھی تھی۔ غالباً اسے اپنے دکھ کہنے کے لیے ایک سننے والا درکار تھا۔ اتفاق سے اس وقت پارلر میں اور سائمہ وہ اکیلے تھے۔ سائمہ کی زبانی اس کی ساری کہانی سن کر میں اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام گلے شکووں پر جی بھر کر شرمندہ ہوئی تھی۔ سائمہ بیچاری تو ہر طرح سے حالات کے ظلم و ستم کا شکار تھی۔ ہم 7 بہن بھائی تھے، سائمہ سب سے بڑی تھی، 15 سال کی تھی جب ابا کا انتقال ہو گیا۔ ہم لوگ کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ میں نے ابھی صرف میٹرک ہی کیا تھا کہ زندگی یوں آندھیوں کی زد میں آ گئی۔ کالج میں پڑھنے اور ڈاکٹر بننے کے تمام خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ کوئی رشتہ دار، کوئی دوست اور کوئی پڑوسی ان مشکل حالات میں کام نہیں آیا تھا۔ بہت کوششوں سے مجھے ایک فیکٹری میں ملازمت ملی تھی۔ امی گھر پر لوگوں کے کپڑے سینے کا کام کرتی اور میں سارا دن فیکٹری میں سخت ترین مشقت کرتی، تب کہیں جا کر ان کے گھر میں چولہا جلا کرتا تھا۔ ان سب سختیوں سے گزرنے کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ انٹر کی امتحان کی بھی تیاری کی۔ انٹر کرنے کے بعد میں نے فیکٹری کی ملازمت چھوڑ کر کہیں اور بہتر ملازمت کرنے کا سوچا، جہاں معاوضہ ذرا بہتر مل سکے۔ اخبار میں اشتہار دیکھ کر وہ ایک پرائیویٹ فرم میں سیکرٹری کی جاب کے لیے پہنچ گئی۔ میری حیرت اور خوشی کی انتہا نہ رہی جب وہاں کے مالک نے چند آسان سے سوال پوچھنے کے بعد اپنے پاس جاب دے دی۔ وہاں کی تنخواہ فیکٹری میں ملنے والی تنخواہ سے کہیں اچھی تھی۔ باس کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ مجھے ٹائپنگ کرنی اور ڈکٹیشن لینا نہیں آتا تھا، لیکن وہ پھر بھی میری حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے۔ میں کسی کام میں کوئی غلطی کر دیتی تو اسے بڑے آرام سے نظر انداز کر دیا کرتے۔ میں بہت کم عمر تھی اس وقت، مجھے باہر کی دنیا اور مردوں کی کمینگی کا پتہ ہی نہیں تھا۔
وہ مجھ سے بیٹا بیٹا کر کے بات کرتے تو میں نے انہیں سچ مچ اپنے والد ہی کی طرح سمجھ لیا تھا۔ مجھے اتنی عقل ہی نہیں تھی کہ انٹر جیسی کم تعلیم اور بغیر کسی تجربے ٹائپنگ، شارٹ ہینڈ اور دیگر دفتری امور میں ناواقفیت کے باوجود بھی انہوں نے مجھے اپنے پاس جاب کیوں دے دی ہے۔ میں تو بس اسے اپنی خوش قسمتی سمجھ کر بے تحاشا خوش تھی۔ وہ مجھے اہمیت دیتے، میری حوصلہ افزائی کرتے، یہ کہتے کہ ان کے ہاں جاب کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے آگے BA کے امتحان کی تیاری بھی شروع کر دینی چاہیے۔ وہ کہتے تھے کہ آگے پڑھنے کے سلسلے میں وہ میری بھرپور مدد کریں گے۔ صرف 2 مہینوں میں ہی میں نے خوابوں میں خود کو BA اور MA کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اسی امید میں سیکرٹری کی جگہ کسی اور اچھی پوسٹ پر کام کرتے ہوئے میں خود کو تصور میں دیکھا کرتی تھی۔ وہ اکثر مجھے چھٹی کے بعد بھی آفس میں روک لیا کرتے تھے۔ ایک روز چھٹی کے بعد انہوں نے مجھ سے رکنے کے لیے کہا تو میں ہمیشہ کی طرح بڑے آرام سے رک گئی، یہ دیکھے بغیر کہ باقی سارا اسٹاف چھٹی کر کے جا چکا ہے۔ ہمارا آفس 5ویں منزل پر تھا اور اسی فلور پر ہمارے آفس کے علاوہ 2 آفسز اور تھے۔ وہاں چھٹی ہمارے آفس سے پہلے ہو جایا کرتی تھی، اس لیے اس وقت وہاں مکمل سناٹا اور ویرانی تھی۔ میں کم عمر اور نادان تھی تو میری ماں بھی بہت سیدھی، کم عقل اور بے وقوف عورت تھی، ورنہ یہ بات ضرور سوچتی کہ کسی غیر معمولی کوالیفیکیشن کے نہ ہونے کے باوجود اس کی بیٹی پر اس کا باس کیوں مہربان ہو رہا ہے۔ سارے فساد کی جڑ میری یہ شکل تھی نیرا، میری یہ حسین صورت، یہ خوبصورتی جس میں اس وقت بہت سی معصومیت اور بھول پن بھی شامل تھا، میری یہ خوبصورتی جس کا مجھے احساس نہیں تھا۔ کبھی ہم فلموں میں اس طرح کا سین دیکھتے ہیں تو کس قدر انجوائے کرتے ہیں۔ ایک لڑکی چیخ رہی ہے، بچاؤ بچاؤ کی آوازیں لگا رہی ہے۔ فلموں میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہیروئن پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ ایک خوبرو سا ہیرو ساری رکاوٹیں عبور کرتا، سارے زمانے سے ٹکر لیتا، اسے بچانے آ جائے گا۔ لیکن حقیقی زندگی میں کوئی ہیرو نہیں آتا نیرا، کوئی ہیرو کسی سائمہ علی کو بچانے نہیں آتا نیرا۔ وہ میرے سامنے بیٹھ کر بھرائی ہوئی آواز میں رو رہی تھی۔ میں دم سادے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ میں کم عمر اور بے وقوف سی لڑکی ہوں، اس کی مہربانیوں اور اپنے معاشی مسائل کا سوچتے ہوئے اور یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ مجھے ملازمت سے نکال دے گا، پھر مجھے کہاں ملازمت ملے گی، خود کو بڑے آرام سے اس کے حوالے کر دوں گی۔ وہ مجھے بہت سے سنہرے خواب دکھا رہا تھا، میری تنخواہ میں اضافہ ہو جائے گا اور بھی بہت سی سہولتیں ملیں گی۔ اس روز مجھے یہ بات پتہ چلی تھی نیرا کہ یہ ملازمت مجھے میری شکل، صورت اور کم عمری کی وجہ سے ملی ہے۔ وہ 2 مہینوں کی تنخواہ جو میں نے اپنے کام کا معاوضہ سمجھ کر وصول کی تھی، وہ میرے کام کی وجہ سے نہیں بلکہ میرے حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے مجھے ملی تھی۔ میں نے خود کو اس سے کس طرح بچایا میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ پتہ نہیں میرے ماں باپ کی کوئی نیکیاں تھیں یا اللہ کو مجھ پر رحم آ گیا تھا جو میں اس درندے سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اندھا دھند بھاگتی ہوئی تیزی سے سیڑھیاں اتر کر اس بلڈنگ سے باہر نکل آئی تھی۔ مجھے پتہ نہیں تھا میں زندہ ہوں بھی یا نہیں۔ بہت دیر تک میں روڈ پر یوں ہی بھاگنے کے انداز میں چلنے لگی اور پھر تھک کر مین روڈ کے ایک طرف فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی تھی۔ میرے پاس سے گزرتی ایک راہگیر عورت نے مجھے بھکارن سمجھ کر چند سکے میری جھولی میں ڈال دیے۔ وہ مجھے بھکارن سمجھنے میں حق بجانب تھی، میرا حلیہ ہی ایسا تھا، میرا وہ 1000 دفعہ کا پہنا ہوا سوٹ جسے اس صبح میں خوب کلف لگا کر اور استری جما کر پہن کر آئی تھی، کئی جگہ سے پھٹ چکا تھا نیرا۔ میرا دوپٹہ وہاں آفس کے اسی کمرے میں ہی گر چکا تھا۔ میں کتنی دیر تک وہاں بیٹھ کر روتی رہی مجھے یاد نہیں۔ مجھے دنیا سے، زندگی سے، لوگوں سے، ہر چیز سے نفرت ہو رہی تھی، شدید نفرت۔ میں نے اس لمحہ بڑی شدت سے اللہ سے اپنے لیے موت مانگی تھی۔ قریب تھا کہ میں سامنے سے آتی کسی بھی گاڑی کے آگے آ کر خود کو موت کے حوالے کر دیتی کہ اچانک میرے ذہن میں میری ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کے آنسوں سے بھیگے ہوئے چہرے آ گئے، اپنے گھر کا بجھا ہوا چولہا آ گیا۔ نہیں، مجھے زندہ رہنا ہے اپنی ماں اور بہن بھائیوں کے لیے۔ اس لمحہ میں نے ایک نیا جنم لیا تھا، ایک نئی سائمہ علی نے جنم لیا تھا۔ وہ پرانی بے وقوف، سیدھی اور لوگوں پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرنے والی سائمہ علی کو میں نے اسی فٹ پاتھ پر ان سکوں کے ساتھ بیٹھا چھوڑ دیا تھا اور خود واپس اپنے گھر آ گئی تھی۔ میں نے سمجھ لیا تھا کہ مجھے اسی دنیا میں اور انہی لوگوں کے ساتھ زندہ رہنا ہے۔ لوگ میری خاطر نہیں بدلیں گے، مجھے خود کو لوگوں کی خاطر بدلنا ہوگا، اپنی حفاظت کرنا سیکھنا ہوگی، بہادری سے زندگی سے لڑنا ہوگا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ایک پل کے لیے میری طرف دیکھا اور میری آنکھوں میں اپنے لیے دکھ اور آنسو دیکھ کر بہت دکھ بھرے انداز میں ہلکا سا مسکرائی۔
پھر میں نے بہت جگہوں پر نوکریاں کی، کبھی کسی اسکول میں کیشیئر کی، کبھی کسی آفس میں ٹیلی فون آپریٹر کی، کبھی ریسیپشنسٹ کی، لیکن پھر دوبارہ میں نے کسی مرد کے ہاتھوں کبھی دھوکہ نہیں کھایا۔ میں نے لوگوں کے چہرے اور ان کی نگاہیں پڑھنا سیکھ لی تھیں، اپنے رویے میں سختی اور کھردرا پن شامل کر لیا تھا۔ تعلیم کا سلسلہ میرا ٹوٹ گیا تھا، اب مجھے اپنی تعلیم سے زیادہ اپنے بہن بھائیوں کی تعلیم کی پرواہ تھی۔ وہ سب اچھی تعلیم حاصل کریں تاکہ انہیں میری طرح کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پھر ایک روز میں اپنی ایک کولیگ کے ساتھ قسمت آزمائی کے لیے اس ریسٹورنٹ میں انٹرویو دینے کے لیے پہنچ گئی۔ وہاں نوکری کے لیے اچھی پرسنالٹی اور اچھی انگلش لازمی چیزیں تھیں، اور یہ دونوں ہی چیزیں میرے پاس تھیں۔ میں دو جگہ کام کر کے تھک جایا کرتی تھی۔ مجھے یہاں جاب ملی تو میرا بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ میں نے گھر جا کر خوشی خوشی امی کو اس جاب کا بتایا تو وہ بجائے خوش ہونے کے مجھ سے ناراض ہو گئی۔ پورے 4 دن انہوں نے مجھ سے بول چال بند رکھی۔ میری بیٹی اب لوگوں کو برگر، پیزا اور کولڈ ڈرنکس پیش کیا کرے گی۔ یہی دن دیکھنے کے لیے زندہ تھی کیا میں کہ میری بیٹی بیرا گیری کرے گی؟ میں انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں بیرا گیری نہیں کر رہی، ہم لوگ تو کاؤنٹر پر کھڑے رہا کریں گے، لوگ اپنی ٹرے اٹھا کر خود اپنی میز پر لے جایا کریں گے۔ بہت مشکلوں سے امی کو منایا تو خاندان والوں کے اعتراضات شروع ہو گئے۔ ماموں، خالہ، چچا، پھوپھی سب نے خوب لان تان کی۔ ماموں نے تو باقاعدہ ہم لوگوں کا سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ امی سے صاف کہہ دیا گیا کہ اب ہم لوگوں سے نہیں ملا کریں گے۔ ان کی بیٹی کوٹ پتلون پہن کر فرنگیوں کے سے رنگ ڈھنگ اختیار کر کے لوگوں کو ٹرے میں کھانے سجا سجا کر دیا کرے گی۔ ایسی کمائی پر لعنت ہے، اور ایسی کمائی جس گھر میں آئے اس گھر والوں پر بھی لعنت ہے۔ امی ان کے تانوں پر بہت روئی تھیں۔ مجھے ان کے رونے پر شدید غصہ آیا تھا۔ جب ہم بہن بھائی بھوک سے تڑپ رہے تھے، جب ہمارے گھر کا چولہا بند پڑا تھا، جب مالک مکان کرایہ نہ دینے پر دھمکیاں دے رہا تھا، اس وقت کہاں تھے یہ رشتے دار؟ میں نے ان لعنت بھیجنے والوں پر جوابی لعنت بھیجی اور اپنی جاب میں مصروف ہو گئی۔ میرے لیے تو میری یہ جاب پہلی والی جاب سے زیادہ اچھی ثابت ہوئی۔ اللہ نے مجھے ترقی اور عزت بھی دے دی ہے۔ وہ اپنی بات کے اختتام پر خوشگوار سے انداز میں مسکرائی تو بے ساختہ ہی میرا دھیان اس کے کچھ دیر پہلے کے خاموش اور بیزار سے انداز کی طرف چلا گیا۔ اسے اتنی ساری گفتگو کے بعد اب مجھے اس بارے میں پوچھنا برا نہیں لگا، لہٰذا میں فوراً ہی اس سے اس بارے میں پوچھنے لگی۔ وہ میرا سوال سن کر مسکرا دی تھی۔ کچھ خاص بات نہیں یار، بس یوں ہی ذرا سا میں ٹینس ہو گئی تھی۔ مضبوط اعصاب کے حامل لوگ بھی تو کبھی کبھار کسی چھوٹی سی بات پر پریشان ہو سکتے ہیں۔ اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اور پھر مجھے اس بارے میں متجسس دیکھ کر خود ہی اپنی ٹینشن کی وجہ بتانے لگی۔ ہمارے پاس آنے والے اکثر لوگ پڑھے لکھے اور مہذب قسم کے ہیں۔ زیادہ تر کسٹمرز کلچرڈ اور تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، لیکن انہی کلچرڈ اور مہذب لوگوں کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار کچھ بےہودہ قسم کے لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ ایسے ہی آج کل ایک فضول سا لڑکا وہاں آ رہا ہے، بہت قیمتی گاڑی میں، خوب مہنگا سا موبائل ہاتھ میں لے کر، کچھ پڑھا لکھا بھی ہے، لگتا تو یہی ہے کہ کسی اچھی یونیورسٹی میں پڑھتا ہوگا، لیکن تعلیم نے اس بندے کا کچھ نہیں بگاڑا۔ امیر ماں باپ کا یہ بگڑا ہوا بیٹا آج کل مجھے بہت پریشان کر رہا ہے۔ ویسے تو خیر اس طرح کے لوگوں کی میں پرواہ نہیں کرتی، ہمارے ہاں سیکیورٹی کا انتظام بھی بہت اچھا ہے، لیکن کل اس بندے نے ریسٹورنٹ میں آ کر خوب ہنگامہ کیا۔ شراب پی ہوئی تھی اس نے، اور شراب کے نشے میں اس نے وہاں جو توڑ پھوڑ اور ہنگامہ کیا تو پھر نوبت پولیس بلانے تک پہنچ گئی۔ اتنے لوگوں کے سامنے وہ میری طرف اشارہ کر کر کے کہہ رہا تھا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، لیکن یہ میری محبت کا جواب محبت سے نہیں دیتی۔ اتنے سارے لوگوں کے سامنے مجھے اس بات پر بہت شرمندگی ہوئی، حالانکہ بعد میں ہمارے مینیجر نے مجھے بلا کر کافی تسلی دی تھی اور سمجھایا تھا کہ میں اس واقعے پر پریشان نہ ہوں۔ ریسٹورنٹ میں ہر طرح سے محفوظ ہوں، اور یہاں سے باہر بھی مجھے گھر تک پہنچانے ریسٹورنٹ کی گاڑی ہی جاتی ہے، اور یوں بھی اس طرح کے لوگ صرف اس طرح کی ہلڑ بازی ہی کر سکتے ہیں، ان سے ڈرنا بالکل بھی نہیں چاہیے۔ وہ ساری بات مجھے بتا کر خاموش ہوئی۔ میں تب بھی اس کی طرف یوں ہی خاموشی سے متحیر سے انداز میں دیکھتی رہی۔ اس طرح کی باتوں پر میں پریشان نہیں ہوتی، یہ تو ابھی تازہ کل ہی کا واقعہ ہے، اس لیے تمہیں میں الجھی ہوئی لگی ہوں۔ 1-2 روز کے بعد تو میں اس بات کو سرے سے بھول ہی چکی ہوں گی۔ وہ ایک مرتبہ پھر وہی ہنستی مسکراتی ہوئی سائمہ بن گئی۔ پھر اس روز کے بعد سے میری سائمہ سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، اور اس دوستی کا سبب اس کی یہی بہادری اور حوصلہ مندی تھی۔ زندگی میں تکلیفیں تو بہت سے لوگ اٹھاتے ہیں، لیکن ہر کوئی ان تکلیفوں کو اتنے حوصلے سے، ہمت سے برداشت نہیں کرتا جتنا وہ لڑکی کر رہی تھی۔ وہ کسی کو بھی خود پر ترس کھانے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ اس سے ملنے والا کوئی بھی فرد یہ اندازہ لگا ہی نہیں سکتا تھا کہ بظاہر یہ ہنستی اور کھلکھلاتی لڑکی اپنے دل کے اندر کتنے غم اور کتنے آنسو چھپائے بیٹھی ہے۔
اس نے مجھے بہت کچھ سکھایا تھا: ہمت، حوصلہ، بہادری، زندہ دلی۔ وہ زندگی سے خوش تھی، اسے زندگی سے کوئی شکایت نہیں تھی، حالانکہ وہ ابھی بھی بہت سے مسائل کا شکار تھی۔ اس سے چھوٹی بہن بی ایس سی کرنے کے بعد ایک اسکول میں پڑھانے لگی تھی، لیکن وہ اپنی تنخواہ خود اپنے آپ پر ہی خرچ کر لیا کرتی تھی۔ سائمہ پر پہلے اگر 7 افراد کی ذمہ داری تھی تو اب 6 افراد کی تھی۔ وہ انہیں بہت اچھی تعلیم دلوا رہی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کے بھائی خوب ساری تعلیم حاصل کریں۔ یہ اس کی جدوجہد ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ سائمہ سے کیا ملی، میری مایوسیاں اور زندگی سے شکایتیں یکسر ہی ختم ہو گئیں۔ آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے میرے پولر کو مزید ترقی عطا کر دی تھی۔ اکیلے لوگوں کی رش سے نمٹنا میرے لیے مشکل ہونے لگا تو میں نے شگفتہ اور تابندہ کو اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ وقت دبے پاؤں گزرتا چلا گیا تھا۔ اب مڑ کر دیکھوں تو کل کی بات لگتی ہے، حالانکہ پورے 5 برس ہو گئے ہیں مجھے اپنے پولر کو سر چلاتے ہوئے۔ ان گزرتے برسوں میں امی کی صحت مزید خراب ہو گئی تو انہیں مجبوراً جاب چھوڑنی پڑ گئی۔ سچی بات تو یہ تھی کہ اب ان کی جاب کے بغیر بھی ہمارا گزارا بہت اچھی طرح ہو سکتا تھا، اسی لیے میرے سمجھانے پر وہ خاموشی سے میری بات مان گئی تھی۔ میں حریم کو ساتھ لے کر قریبی مارکیٹ سے مہینے بھر کا سودا لینے آئی ہوئی تھی۔ وہ سارے کام جو پہلے امی کیا کرتی تھیں میں نے آج خود اپنے ذمہ لے لیے تھے۔ اب اکثر امی کے بغیر ہی کسی نہ کسی بہن کو ساتھ لے کر مارکیٹ آ جایا کرتی تھی۔ پارلر میرا 11 بجے سے پہلے نہیں کھلتا تھا اور صبح صبح اتنے کوئی خاص لوگ آتے بھی نہیں تھے، اسی لیے مجھے جو بھی کام کرنا ہوتا میں اسے صبح صبح ہی نمٹا لیا کرتی تھی۔ خریداری سے فارغ ہو کر میرا بجلی کا بل جمع کرواتے ہوئے گھر واپس جانے کا ارادہ تھا۔ مارکیٹ سے خریداری کر کے میں نے بینک کی طرف جانے والی سڑک پر جیسے ہی گاڑی موڑی، پیچھے سے آنے والی ایک پجیرو نے بڑی زوردار ٹکر میری آلٹو کو ماری۔ شکر تھا کہ کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا تھا، مجھے اور حریم کو کوئی چوٹیں بھی نہیں آئی تھیں، البتہ میری چھوٹی سی آلٹو اچھی خاصی زخمی ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اتر کر پجاروں میں بیٹھے ان دونوں لڑکوں کے پاس پہنچتی، وہ میرا ارادہ بھانپ کر فوراً ہی تیز رفتاری سے سگنل توڑتے گاڑی بھگا لے گئے تھے۔ میرا ان سے ٹھیک ٹھاک جھگڑا کرنے اور اپنا نقصان وصول کرنے کا ارادہ تھا، اسی لیے میں نے ٹریفک روکنے اور پیچھے سے آنے والی گاڑیوں کے مسلسل ہارن دینے کے باوجود بھی گاڑی بیچ سڑک پر روک دی، لیکن جیسے ہی انہیں بھاگتے دیکھا تو میں نے بھی آؤ دیکھا نہ تاؤ اور گاڑی فل اسپیڈ میں ان کے پیچھے دوڑانی شروع کر دی۔ باپ کی کمائی پر عیش کر رہے ہیں اور باپ کے پاس کون سی حلال کی اور محنت کی کمائی سے آئی ہوگی یہ پجیرو، محنت سے کمایا ہو تو درد بھی ہو۔ میں نے بآواز بلند اپنے غصے کا اظہار حریم سے کیا۔ ایک نظر میں ہی میں دیکھ چکی تھی کہ وہ دونوں لڑکے 18-19 سال سے زیادہ عمر کے نہیں تھے۔ باپ کا پیسہ، باپ کی گاڑی، اس طرح کی بدہضمی ایسے ہی لوگوں کو ہوتی ہے۔ حریم مجھے ان لوگوں کے پیچھے غصے بھرے انداز میں گاڑی دوڑاتے دیکھ کر کچھ سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ چھوڑی نہ پیا، جانے دیں، وہ ڈرتے ڈرتے آہستہ سے مجھ سے بولی تو میں نے ایک تیز نگاہ اس پر ڈالی۔ تم اپنی چونچ بند رکھو، اسے ڈانٹ کر میں نے دوبارہ اپنی نگاہ ان کے تعاقب میں مرکوز کر دی۔ وہ مجھے مسلسل اپنے پیچھے آتے دیکھ کر کچھ بوکھلا گئے تھے، اسی لیے گاڑی مین روڈ سے نکال کر رہائشی مکانات کی گلیوں کی طرف موڑ دی۔ ایک گلی میں وہ مڑے تو ان کے پیچھے میں نے بھی اسی گلی میں گاڑی موڑی۔ میری بہت کوششوں کے باوجود بھی وہ لوگ مجھ سے بہت آگے تھے، اسی لیے میں غصے کے ساتھ ساتھ جھنجھلاہٹ اور کوفت میں بھی مبتلا ہونے لگی، اور اسی جھنجھلاہٹ میں میری سپیڈ خطرناک حد تک تیز ہو گئی۔ بے احتیاطی اور غصے کی شدت کے سبب ٹرن کرتے ہی میری گاڑی سامنے سے انتہائی مناسب رفتار سے آتی اس بالکل نئے ماڈل کی سلور بلیک کلر کی ٹویوٹا سے ٹکرائی تھی۔ گو کہ میں نے فوراً ہی بریک پر پاؤں رکھ دیا تھا، لیکن پھر بھی رکتے رکتے بھی میری گاڑی اس سامنے والی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ سامنے ٹویوٹا میں بیٹھا بندہ بھی کوئی میرا بھائی بند ہی تھا، اس لیے فوراً ہی بڑے غصے سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اترا تھا، حالانکہ اس کی گاڑی پر بہت ہی معمولی سا ڈینٹ جو بغور دیکھنے پر ہی نظر آ سکتا تھا پڑا تھا۔ اس مصیبت سے پیچھا چھڑانے کے لیے میں خود بھی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ باہر نکلتے ہی جیسے ہی میں نے اپنی طرف بڑے غصے سے آتے اس بندے کو بغور دیکھا تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ نعمان خاور، میرے ہونٹوں سے بھی آواز اس کا نام نکلا تھا۔ وہ جو گاڑی کا دروازہ دھماکے سے بند کرتا بڑے غصے سے میری طرف بڑھا، مجھے دیکھنے کے ساتھ ہی اس کے غصے بھرے تاثرات فوراً ہی غائب ہو گئے۔ اس قسم کی ڈرائیونگ کی امید میں آپ سے ہی رکھ سکتا تھا، بغیر آپ کی طرف دیکھے بھی گاڑی کی سپیڈ دیکھتے ہوئے میرے دل میں یہی بات آئی تھی کہ یہ جو کوئی بھی خاتون ہے نیرا ذاکر کیسے انداز میں ڈرائیو کر رہی ہیں۔ وہ میرے پاس آ کر رک کر مسکراتے ہوئے بولا۔ میں نے اخلاقاً مسکرانے کی کوشش کی تو تھی، لیکن باوجود کوشش کے بھی میرے لبوں پر ہلکی سی بھی مسکراہٹ نہیں آ سکی۔
آپ ہی جیسے شاگرد ہوتے ہیں جو اساتذہ کا نام روشن کرتے ہیں۔ کبھی کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ نے گاڑی کس سے چلانی سیکھی تھی تو عذراہ مہربانی میرا نام سیکھے راز میں ہی رکھیے گا۔ وہ کچھ شرارتی سے انداز میں مسکراہٹ لبوں پر روکتے ہوئے بولا، افسوس میری ساری محنت ضائع ہو گئی۔ اب اس کا لہجہ بہت دکھ بھرا تھا۔ ویسے ہو کیا رہا ہے آج کل؟ وہی بیوٹی پارلر ہی چلا رہی ہیں یا کچھ اور کر رہی ہیں؟ اس نے خود ہی موضوع تبدیل کر دیا۔ جی وہی پارلر ہی چلا رہی ہوں، میں نے بہت سنجیدگی اور متانت سے اسے جواب دیا، بغیر چہرے پر مسکراہٹ لائے۔ آپ ٹھیک تو رہیں اتنے دنوں؟ کافی عرصے بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے۔ وہ یوں بولا گویا ہم دونوں اس سے پہلے بھی آپس میں کافی دوستانہ انداز میں ملتے رہے ہوں۔ جی میں خیریت سے ہوں، میں نے ایک مرتبہ پھر سنجیدگی سے جواب دے کر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اصولاً تو مجھے اس کی گاڑی کو پہنچنے والے نقصان پر اس سے معذرت کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ موصوف ضرورت سے زیادہ خوش اخلاقی اور بے تکلفی کا مظاہرہ کر کے مجھے بلا وجہ چڑھا رہے تھے۔ اسی لیے میں نے فی الفور معذرت کرنے اور خشک سا انداز اختیار کرنے پر فیصلہ کیا تھا۔ میں بھی آپ کی دعاؤں سے بالکل خیریت سے ہوں، اور ڈرائیونگ اسکول بھی آپ کی دعاؤں سے خوب اچھا چل رہا ہے۔ میرے خیریت پوچھے بغیر وہ خود ہی اپنی خیریت سے آگاہ کر رہا تھا۔ میں اب جلد سے جلد اسے پیچھا چھڑانے کے چکر میں تھی۔ دیکھیں صرف 1.5 سال میں اللہ نے مجھے کتنی کامیابی دی ہے۔ پہلے صرف گلشن میں تھا میرا ڈرائیونگ اسکول، اب بہادر آباد اور نارتھ میں بھی میرے اسکول کی برانچز کھل گئی ہیں، اور ماشاءاللہ سے تینوں ہی جگہ میرا اسکول خوب اچھی طرح چل رہا ہے۔ اسے میری بیزاری نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ بڑی خوشی خوشی وہ اس طرح یہ سب مجھے بتا رہا تھا۔ اپنے والیٹ میں سے اس نے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر میرے ہاتھ میں پکڑایا، جسے میں نے بے دلی سے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ اس میں میرے تینوں سکولز کے ایڈریسز موجود ہیں اور میرا موبائل نمبر بھی ہے۔ کبھی کوئی کام ہو تو مجھے کہیے گا، مجھے خوشی ہوگی۔ وہ واپس اپنی گاڑی کی طرف مڑ گیا۔ میں شکر کا سانس لیتی جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی، اور پھر اس سے بھی پہلے گاڑی سٹارٹ کر کے وہاں سے روانہ ہو گئی تھی۔ بینک جانے کا تو میرا موڈ ختم ہو چکا تھا، اس لیے گاڑی گھر جانے والے راستے پر ڈال دی تھی۔ اپیا یہ آپ کے انسٹرکٹر تھے نا؟ انہی سے آپ نے گاڑی چلانی سیکھی تھی؟ حریم مجھ سے پوچھنے لگی۔ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر گردن ہلا دی تھی۔ آپ ان سے اتنے روڈ طریقے سے کیوں ملی؟ وہ بیچارے کتنی خوش اخلاقی سے آپ سے بات کر رہے تھے۔ حریم نے گویا مجھے میری بد اخلاقی اور بد تہذیبی سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ نہ وہ بیچارے ہیں اور نہ ہی اتنے با اخلاق اور بامروت۔ ان مردوں کو تمام تر اخلاقیات اور خوش اخلاقی خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر ہی یاد آتی ہیں۔ میری جگہ کوئی عمر رسیدہ اور عام سی شکل و صورت کی خاتون ہوتی جنہوں نے ان سے گاڑی چلانا سیکھی ہوتی، یہ ان کے ساتھ بھی اتنے ہی اخلاقیات دکھاتے تو میں مانتی۔ میرے روکھے اور سرد و سپاٹ انداز پر تو ان کا یہ حال تھا، اگر جو میں تھوڑا سا بھی اخلاق بگاڑ دیتی تو یہ حضرت بالکل ہی ریشہ ختمی ہو جاتے۔ میں نے ایک نظر حریم پر ڈال کر اپنے خیالات کا تفصیلی اظہار کیا۔ خیر اس طرح کے تو وہ بالکل بھی نہیں لگ رہے تھے۔ ان کے دیکھنے اور بات کرنے کا انداز بھی بہت مہذب سا تھا۔ اس نے مجھ سے فوراً ہی اختلاف کیا تھا۔ حریم بیبی ابھی آپ بچی ہیں، کالج کی دنیا سے باہر نکل کر ابھی آپ نے دیکھا ہی کیا ہے، یہ مردوں کی قوم کتنی خبیث ہے اس سے ابھی آپ آگاہ ہی نہیں ہیں۔ میں نے جواباً اس کا مذاق اڑایا تو وہ برا ماننے والے انداز میں خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ جس شخص کے بارے میں یہ رائے دے رہی تھی اس سے میرا واسطہ گو بہت ہی مختصر عرصے کے لیے رہا تھا، لیکن اس مختصر سے عرصے میں بھی میں نے اسے بہت مہذب اور شائستہ سے انسان ہی پایا تھا۔ کبھی کوئی غیر شائستہ یا غیر مہذب انداز اختیار کرتے میں نے اسے نہیں دیکھا تھا، لیکن پھر بھی صرف 12 دن کسی بھی انسان کو اچھا یا برا قرار دینے کے لیے بہت ہی کم ہے۔ یہ اب سے 1.5 برس پہلے کی بات ہے، جب میں پہلی مرتبہ نعمان خاور سے ملی تھی۔ ہمارے ایک کزن نے اپنی آلٹو بیچ کر نئی گاڑی خریدنے کا ارادہ کیا تو ان کی آلٹو میں نے خرید لی۔ گاڑی تو خرید لی تھی مگر چلانی ہم بہنوں میں سے کسی کو بھی نہیں آتی تھی۔ جب میں پہلی مرتبہ نعمان خاور کے ڈرائیونگ اسکول میں گئی تو ریسیپشن پر موجود صاحب سے میری اس بات پر کافی بحث و تکرار ہوئی تھی کہ مجھے صبح 8 ساڑھے 8 بجے کا ٹائم چاہیے۔ اس کا کہنا تھا کہ صبح کے وقت تمام انسٹرکٹر مصروف ہیں، مجھے شام 6 بجے کا ٹائم مل سکتا ہے۔ آسانی سے قائل ہو جانا اور دوسروں کی بات سمجھ لینا تو میں نے سیکھا ہی نہیں ہے، اسی لیے میں خواہاں اس بندے سے الجھ رہی تھی۔ میرے پیچھے ایک کمرے کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ میں اپنی بحث و تکرار میں مصروف تھی، میں نے اس بات پر اتنی کوئی خاص توجہ دی بھی نہیں تھی۔ آپ صبح کا ٹائم کیوں رکھنا چاہتی ہیں؟ میرے برابر میں آ کر کھڑا ہو جانے والا وہ بندہ سوالیہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ میں نے چونک کر اپنے برابر میں کھڑے اس شخص کو دیکھا تھا۔ اپنے حلیہ شکل و صورت اور گفتگو کے انداز سے وہ بہت مہذب اور پڑھا لکھا انسان لگ رہا تھا، لیکن میں پھر بھی اس تو کون میں خامخواہ والے انداز پر چڑ گئی تھی۔
اس سے پہلے کہ میں اپنی عادت کے مطابق کسی بدتمیزی اور منہ پھٹ پنے کا مظاہرہ کرتی، اس نے اپنا تعارف کروا دیا۔ میں نعمان خاور ہوں، اس ڈرائیونگ اسکول کا اونر۔ کافی دیر سے میں آپ لوگوں کی آرگیومنٹ سن رہا تھا۔ آئیے آپ میرے ساتھ، میں آپ کا مسئلہ حل کر دیتا ہوں۔ ریسیپشن پر کھڑے اس سڑیل مزاج بندے نے مجھ سے جان چھوٹ جانے پر گہری طمانینت بھری سانس لی تھی۔ میں اسے گھور کر دیکھتی ہوئی نعمان خاور کے ساتھ اس کے آفس میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ڈرائیونگ اسکول آج کل چپے چپے پر کھلے ہیں، میں تو صرف آپ لوگوں کی اچھی شہرت سے متاثر ہو کر یہاں آ گئی تھی، لیکن افسوس آپ کے ہاں تو ریسیپشن پر ہی اتنے غیر پیشہ ور اور بدتمیز افراد موجود ہیں۔ مجھے بہت مایوسی ہوئی یہاں آ کر۔ میں نے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہی برملا اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ اس نے میری تنقید بہت سنجیدگی اور بردباری سے سنی اور چہرے پر کسی قسم کے ناگوار تاثرات کو بھی نہیں آنے دیا۔ آپ صبح میں ہی سیکھنا چاہ رہی ہیں تو چلے ٹھیک ہے، میں کسی نہ کسی طرح اس کا بندوبست کر دوں گا۔ اصل میں آج کل جون جولائی کی چھٹیوں کی وجہ سے سیکھنے والوں کا کافی رش ہے۔ اکثر اسٹوڈنٹس چھٹیوں میں ڈرائیونگ سیکھتے ہیں، اسی وجہ سے تقریباً تمام انسٹرکٹرز مکمل طور پر بک ہیں۔ وہ اس وسیع و عریض میز پر اپنے بالکل سامنے رکھی ڈائری کو کھول کر اس میں سے صفحے پلٹ پلٹ کر کچھ دیکھنے کے بعد مجھ سے مخاطب ہوا۔ اس کی بات پر میں نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے یہی ٹائم سوٹ کرتا ہے، میرا اپنا بیوٹی پارلر ہے، میں صبح کا ہی ٹائم رکھنا چاہتی ہوں تاکہ میرے کام میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ 9-10 بجے کا ٹائم رکھا تو ہم وہاں ٹینشن میں مبتلا رہوں گی۔ ڈرائیونگ سیکھنے سے زیادہ میری توجہ پارلر اور اپنے کلائنٹس کی طرف ہو جائے گی۔ قبل اس کے کہ میں اسے خدا حافظ کہہ کر وہاں سے کھڑی ہوتی، اس سے کچھ سوچتے ہوئے مجھے ریسیپشن سے فارم لے کر بھرنے اور فیس جمع کروانے کے لیے کہا۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھ سے معذرت کر لے گا، ڈرائیونگ اسکول بہت، میں کہیں اور سے سیکھ لوں گی۔ آپ فارم بھر کے باہر کاؤنٹر پر فیس جمع کروا دیں، کل صبح آپ کی پہلی کلاس ہوگی، تیار رہیے گا۔ اس نے بات ختم کرنے والے انداز میں گویا مجھے وہاں سے چلے جانے کو کہہ دیا۔ میں نے ایک رسمی سا تھینکس کہہ کر وہاں سے اٹھ کر باہر کاؤنٹر پر آ کر فیس جمع کروا دی۔ اگلے روز صبح 8 بجے ہمارے گھر کے گیٹ سے باہر ایک گاڑی کا ہارن بجا۔ گیٹ سے باہر نکل کر میں نے جیسے ہی گاڑی میں بیٹھے اپنے انسٹرکٹر کی طرف دیکھا تو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے نعمان خاور کو دیکھ کر مجھے سخت حیرت ہوئی تھی۔ آنکھوں پر سن گلاسز چڑھائے وہ گردن موڑ کر گیٹ کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے آتا دیکھ کر اس نے برابر والی سیٹ کا دروازہ کھول دیا تھا۔ مجھے اس کے خود آنے پر حیرت تو ہوئی تھی، لیکن میں نے اسے بالکل ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ بہت سنجیدگی سے اسے سلام کرتی برابر والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ جب میں نے نیا اپنا ڈرائیونگ اسکول شروع کیا تھا اس وقت میرے پاس انسٹرکٹرز بہت کم تھے، اس لیے میں خود بھی ڈرائیونگ سکھایا کرتا تھا۔ لیکن اب کیونکہ میرے پاس انسٹرکٹرز کافی تعداد میں موجود ہیں اس لیے میں مینجمنٹ دیکھتا ہوں۔ لیکن آپ کیونکہ میرے اسکول کی اچھی شہرت سے متاثر ہو کر وہاں آئی تھیں تو مجھے آپ کو مایوس کرنا اچھا نہیں لگا۔ میرے پوچھے بغیر اس نے خود ہی بڑی سنجیدگی سے اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ چلیں اب ہم اپنی کلاس شروع کرتے ہیں۔ میری طرف دیکھے بغیر وہ اگنیشن میں چابی گھماتا ہوا دوبارہ گویا ہوا۔ میں روزانہ اس سے ڈرائیونگ کی کلاسز لینے لگی تھی۔ وہ میرے اعتماد کی بہت تعریف کرتا، لیکن ایک ایسی بات تھی جس پر ہر روز وہ مجھے ٹوکتا اور ہر روز میں اس نصیحت کو سننے کے بعد فوراً ہی بھول جایا کرتی تھی۔ اسٹیئرنگ سنبھالتے ہی پتہ نہیں کیا ہوتا تھا، میرا ایک دم سے دل گاڑی کو بہت تیز تیز دوڑانے کو چاہنے لگتا اور میں بے سوچے سمجھے رفتار بڑھا دیا کرتی۔ آپ کا کیا مستقبل میں بس ڈرائیور بننے کا ارادہ ہے؟ چوتھی کلاس کے اختتام پر جب اس روز میں نے گاڑی کو انتہائی تیز رفتاری سے چلاتے ہوئے اپنے گیٹ پر لا کر روکا تو اس نے بڑی سنجیدگی سے مجھ سے پوچھا۔ یقین کریں آپ کے گاڑی چلانے کا انداز بالکل منی بسوں اور کوچز کے ڈرائیوروں جیسا ہے۔ اس نے بہت مہذب سا انداز اختیار کر کے مجھ پر طنز کرنے کی کوشش کی۔ اپنی کہی ہوئی بات پر وہ خود ہی محظوظ سے انداز میں ہنس پڑا۔ ہلکی سی مسکراہٹ میرے لبوں پر بھی بکھر گئی تھی۔ اور یہ بات بھی سچ ہے کہ اس طرح کی ڈرائیونگ آپ کو کوئی خاتون انسٹرکٹر کبھی بھی نہیں سکھا سکتی تھی۔ یہ نیک نامی میرے ہی نامہ اعمال میں لکھی گئی تھی۔ اس نے افسوس بھرے انداز میں تبصرہ کرتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی اور میں بھی گیٹ کھول کر اس کے کامنٹس کے بارے میں ہی سوچتے ہوئے گھر کے اندر آ گئی۔ پھر اس روز شاید میری 9ویں یا 10ویں کلاس تھی جب ایک روڈ پر سڑک کے بیچوں بیچ ایک بس کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ٹریفک جام ہو گیا تھا اور اس ٹریفک جام میں ہم لوگ بھی پھنس گئے تھے۔ ہارن کا شور برپا تھا، سب لوگ بلا وجہ آپس میں الجھ رہے تھے۔ حالانکہ اس ایکسیڈنٹ میں وہاں پھنسے ہوئے لوگوں میں سے کسی کا بھی قصور نہیں تھا، لیکن لوگ بے صبری اور جلدی سے جلدی اپنی منزل پر پہنچنے کی دھن میں خواہ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے۔ اتنے دنوں میں پہلی مرتبہ نروس ہوئی تھی۔ حالانکہ برابر میں بیٹھے اپنے انسٹرکٹر کی وجہ سے مجھے کسی قدر اطمینان تو تھا، لیکن آگے پیچھے سے بجتے ہارن اور لوگوں کی چیخو پکار
پکار نے پھر بھی مجھے کچھ نروس کر دیا تھا۔ ہماری گاڑی اتنی بری طرح پھنسی ہوئی تھی کہ وہ میرے بجائے خود ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں آ سکتا تھا۔ گو کہ گاڑی کا کنٹرول تو اس کے پاس بھی تھا، لیکن اسٹیئرنگ تو میرے ہی ہاتھ میں تھا۔ وہ بہت پرسکون اور نارمل سا تھا، مجھے مسلسل گائیڈ کرتا اور سمجھاتا۔ اسے اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھ کر گاڑی کو تھوڑا سا خود بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی تو میں نے فوراً ہی اسٹیئرنگ پر سے اپنا بایاں ہاتھ ہٹا لیا۔ حالانکہ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے بہت دور تھا، لیکن پھر بھی میں نے اپنا ہاتھ جلدی سے اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ وہ میری طرف بالکل بھی متوجہ نہیں تھا، اس کی توجہ گاڑی اور اسٹیئرنگ کی طرف تھی، لیکن میرے اس طرح ایک دم سے ہاتھ ہٹانے پر اس نے بہت چونک کر مجھے دیکھا۔ صرف ایک پل کے لیے مجھے بغور دیکھنے کے بعد اس نے اپنی نگاہیں واپس ہٹا لی تھیں۔ میں نے اس کی نگاہوں پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ اس رش میں سے گاڑی نکلی تو اس نے اپنا ہاتھ اسٹیئرنگ پر سے ہٹا لیا اور پرسکون سے انداز میں سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ ہٹانے پر میں نے دوبارہ اپنا ہٹایا ہوا ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھ لیا تھا۔ بہت اچھا چانس مل گیا آج آپ کو رش میں سے گاڑی نکالنے کا طریقہ سمجھنے کا۔ جو کراچی میں ڈرائیو کر سکتا ہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک اور کسی بھی شہر میں ڈرائیو کر سکتا ہے۔ یہ بات یوں ہی نہیں کہی جاتی۔ آپ کو کراچی میں ڈرائیو کرنا ہے تو اس طرح کے حالات اور واقعات سے آپ کو اکثر گزرنا پڑے گا۔ اس نے کچھ دیر پہلے کی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس آخری کلاس کے بعد میری دوبارہ کبھی اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور آج جب 1.5 سال بعد وہ مجھے دوبارہ ملا تو میں اس کے خود کو پہچان لینے اور نام کے ساتھ یاد رکھنے پر بہت حیران ہوئی۔ کتنے لوگ آتے اور جاتے ہوں گے اس کے ڈرائیونگ اسکول میں ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے۔ ان میں سے کسی کو نام کے ساتھ یاد رکھنا، اور وہ بھی اتنے دنوں بعد، میں اس بندے کی اچھی یادداشت پر حیران تو ضرور ہوئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ مجھے اس کا بلا وجہ گفتگو کرنا اور فری ہونا بھی پسند نہیں آیا تھا۔ آئندہ کبھی ان صاحب سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے میرے ساتھ کچھ اخلاقی دکھانے کی کوشش کی تو میں ان کا مزاج درست کر دوں گی۔ آج کے واقعہ پر میں نے دل ہی دل میں خود سے کہا تھا۔ امی کو 2-3 دنوں سے کافی شدید کھانسی ہو رہی تھی۔ ڈاکٹروں کے پاس جانے کی تو وہ ہمیشہ سے چور تھیں، اسی لیے کھانسی کی دوا میڈیکل اسٹور سے منگوا کر اپنا علاج خود ہی کر رہی تھیں۔ میرے بہت کہنے سننے اور ناراض ہونے پر وہ آج میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلنے کے لیے تیار ہوئی تھیں۔ ذرا سی کھانسی ہی تو ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، پھر دوا تو میں باقاعدگی سے لے ہی رہی ہوں۔ وہ جانے کے لیے دل سے ابھی بھی آمادہ نہیں تھیں، بس صرف میری وجہ سے مجبوراً مان گئی تھیں۔ میں نے اپنے مخصوص انداز میں گاڑی دوڑانی شروع کی تو امی دل پر ہاتھ رکھ کر بولیں، کتنی بار تمہیں سمجھایا ہے نیرا، گاڑی آہستہ چلایا کرو۔ کبھی کسی لڑکی کو بس ڈرائیوروں کسی انداز میں گاڑی چلاتے دیکھا ہے؟ یہ تو بالکل میری طرح۔ میں نے ان کی ڈانٹ پر فوراً ہی گاڑی کی رفتار کم کر دی، لیکن یہ امی کی وہ واحد نصیحت تھی جو میں روز سنتی اور روز بھول جایا کرتی تھی۔ امی کے بس ڈرائیوروں کہنے پر مجھے بے ساختہ نعمان کے دیے جانے والے کامنٹس یاد آ گئے تھے۔ شام میں پولر تھوڑی دیر کے لیے تابندہ کے سپرد کر دینا، کچھ مہمان آنے والے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد امی نے بہت سنجیدگی سے حکم دینے والے انداز میں مجھ سے کہا تو میں نے کسی قسم کے سوال جواب کے بغیر خاموشی سے سر ہلا دیا۔ جب سے ثانیہ کی ہمارے خالہ زاد بھائی جہانگیر سے منگنی ہوئی تھی، تب سے امی کو میری فکر پہلے سے بھی زیادہ رہنے لگی تھی۔ سال بھر پہلے ثانیہ کی جہانگیر کے ساتھ منگنی ہوئی تھی۔ خالہ کا گھرانہ بہت اچھا تھا اور پھر جہانگیر بھی بہت اچھا اور پڑھا لکھا لڑکا تھا، اس لیے وہ رشتہ امی کو پسند تو بہت تھا، لیکن ثانیہ کے لیے نہیں بلکہ میرے لیے۔ اپنی سگی بہن سے ان کا ایسا کوئی تکلف بھی نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے خالہ سے یہ بات کہی تھی کہ انہوں نے میرے بجائے ثانیہ کا رشتہ کیوں مانگا ہے۔ میرے لیے تو نیرا اور ثانیہ میں کوئی فرق نہیں، دونوں ہی مجھے ایک جیسی عزیز ہیں، لیکن بات تو جہانگیر کی خواہش کی ہے، وہ ثانیہ سے ہی شادی کرنا چاہتا ہے۔ خالہ نے امی کی بات کے جواب میں اپنی طرف سے صفائی پیش کی اور جہانگیر کی پسند کا حوالہ دیا تو وہ خاموش ہو گئی۔ یوں ثانیہ کی جہانگیر کے ساتھ منگنی ہو گئی اور امی میری شادی کے لیے پہلے سے بھی زیادہ سرگرم۔ ابتدا میں نے امی سے کافی بحث و تکرار کی، جب تمہارا پولر نہیں تھا تو کیا تب ہم بھوکے مار رہے تھے؟ جب پہلے اللہ نے عزت سے گزارا کروا دیا تو اب بھی وہ کوئی نہ کوئی سبیل پیدا کر دے گا۔ ثانیہ کی پڑھائی مکمل ہونے والی ہے، حریم اور افشین گریجویشن کے بعد ماسٹرز کرنا چاہیں گی تو کچھ ٹیوشنز وغیرہ کر لیں گی۔ میں بھی کوئی معذور یا اپاہج نہیں ہو گئی، کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا۔ مجھے تمہاری شادی کی فکر ہے، ثانیہ سے پہلے میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس 1 سال کے عرصے میں بہت سے رشتے آئے تھے، کچھ کو امی نے ریجیکٹ کر دیا تھا اور کچھ نے ہمیں۔ تم ہمیشہ اس وقت نازل ہوا کرو۔ میں نے پولر میں آتے کے ساتھ ہی سائمہ کو گھور کر دیکھا تھا۔ کل رات کتنی دیر سے فارغ ہوئی تھی میں؟ میرا خیال ہے 2 تو بج ہی گئے ہوں گے، ذرا سی دیر ہی سوئی ہوں گی کہ سحری کا ٹائم ہو گیا۔ اب تھوڑے سکون سے سو رہی تھی تو تم ٹپک پڑی۔ میں اسے صبح صبح پولر میں دیکھ کر ناراض ہو رہی تھی۔ وہ میری ناراضی کے جواب میں کچھ بھی نہیں بولی، بس پھیکے سے انداز میں ذرا سا مسکرا دی تھی۔ اب جلدی پھوٹو، کیا کام کیا کروانا ہے؟
میں اس کی خاموشی پر دھیان دیے بغیر بڑے پروفیشنل انداز میں بولی، خالص قسم کا کاروباری اور پروفیشنل لہجہ۔ میرا خیال تھا وہ جواباً دھونس جما کر کچھ کہے گی، لیکن جب وہ جواب میں کچھ بھی نہیں بولی تو میں نے اتنی دیر میں پہلی مرتبہ بہت چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھیں اور چہرہ دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں آنے سے پہلے بھی وہ بہت سارا رو چکی ہے۔ کیا ہوا سائمہ؟ میں اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ آج میں تمہارے پاس بیٹھ کر رونے آئی ہوں نیرا۔ مجھے اس وقت رونے کے لیے ایک کندھے کی تلاش ہے، اور تم سے بہتر اور تم سے زیادہ معتبر مجھے کوئی نہ لگا۔ میری بات کا جواب دیتے دیتے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ مجھے پتا ہے کہ تم سے اگر میں اپنا دکھ کہوں تو تم اسے سمجھ لو گی۔ آج سائمہ بہت تنہا ہے نیرا، اس سے اپنے پاس بیٹھ کر رونے دو۔ اگر میں نہیں روئی تو میرا دل پھٹ جائے گا۔ وہ پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کر رہی تھی۔ وہ زندہ دل اور خوش مزاج لڑکی اتنی کم ہمت نہیں تھی کہ کسی چھوٹی سی بات پر یوں دل ہار بیٹھتی۔ کوئی بڑی بات ہوئی تھی اس کی برداشت اور ہمت سے بڑی، جو وہ یوں بکھر گئی تھی۔ میں چپ چاپ الجھے ہوئے انداز میں اسے روتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میں زندگی سے لڑ رہی ہوں، کتنے برسوں سے لڑ رہی ہوں۔ لوگوں کے طنز، زندگی کی سختیاں، ہر ناگوار بات خوشی خوشی سہتی رہی۔ کس کے لیے؟ اپنی ماں اور بہن بھائیوں کے لیے۔ بڑا آسان تھا میرے لیے کہ میں انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر خود اپنے لیے کوئی بہتر فیصلہ کر لیتی۔ اس ریسٹورنٹ میں جاب سے پہلے، بہت پہلے، اس وقت جب میرا کردار لوگوں کی نظروں میں مشکوک نہیں ٹھہرا تھا، میں اس وقت اپنے لیے کوئی فیصلہ کر چکی ہوتی۔ بہت لوگ تھے جنہیں میری خوبصورتی اور کردار کی مضبوطی اچھی لگتی تھی۔ میں خود غرض ہوتی تو ایسا ہی کرتی۔ میرے پاس اعلیٰ تعلیم نہیں تھی، اس کے حاصل کرنے کے مواقع بھی نہیں تھے۔ ایسے میں یہ جاب میرے لیے بہترین جاب تھی۔ اور اس ریسٹورنٹ میں جاب کس کے لیے کی تھی میں نے؟ اپنے ہی بہن بھائیوں کے لیے نا۔ سب کچھ انہی لوگوں کے لیے کرتی رہی، انہی کے لیے جنہیں آج میرے اس کام سے نفرت ہو رہی ہے۔ میری جاب ان کے لیے شرمندگی کا باعث بن رہی ہے۔ میری بہن کہتی ہے کہ اس کے لیے ایک بہترین رشتہ صرف میری وجہ سے طے نہیں ہو سکا۔ لڑکے والوں کو یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ لڑکی کی بہن ایک فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ میں جاب کر رہی ہے۔ میری وہ بہن جسے میں نے پڑھایا لکھایا، اس قابل بنایا کہ آج وہ خود اپنے لیے کمانے کے قابل ہو گئی ہے، اسے میرے اور اپنے رشتے پر شرمندگی ہوتی ہے۔ میں اس کی خوشیوں کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوں، اور میرا وہ بھائی جس کے کالج کی فیس اور پڑھائی لکھائی کے تمام اخراجات میری ایسی جاب سے پورے ہوتے ہیں، اسے میری اس جاب سے شدید نفرت ہے۔ میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے باعث ندامت ہوں۔ انہیں اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ ان کے کسی جاننے والے کو یہ بات پتہ نہ چل جائے کہ ان کی بہن ایک فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ میں جاب کرتی ہے۔ وہ میرے گلے لگی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ میں بے بسی سے اسے روتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ دوسرے لوگ کچھ بھی کہتے تھے، میں پرواہ نہیں کرتی تھی، لیکن وہ جن کے لیے میں یہ سب کچھ کر رہی ہوں، ان کی تحقیر بھری نگاہیں اور ہتک آمیز باتیں میں وہ سہ نہیں پا رہی۔ میں نے کیا غلط کیا ہے نیرا؟ شرافت کی زندگی گزاری، کبھی کسی مرد کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیا۔ میرے پاس اتنی تعلیم ہوتی تو کسی ایسی ہی جگہ ملازمت کرتی، لیکن اگر ایسا نہیں ہو سکا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ لوگ مجھے یوں ذلیل کیوں کر رہے ہیں؟ وہ میرے کندھے سے لگی روتی رہی، اور میں اس کا دکھ دل کی گہرائیوں سے محسوس کرتی ہولے ہولے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی رہی۔ تمہیں میں نے اس امیر زادے کے بارے میں بتایا تھا نا نیرا، وہ جو کہتا تھا کہ اسے مجھ سے محبت ہے۔ پتہ ہے ایک روز میں نے اسے کیا کہا تھا؟ وہ میرے کندھے پر سے سر ہٹا کر سیدھے ہوتے ہوئے بولی۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر تمہیں مجھ سے ایسی ہی شدید محبت ہو گئی ہے تو پھر شریف لوگوں کی طرح میرے گھر رشتہ بھجواؤ۔ وہ میری اس بات پر خوب ہنسا تھا۔ اسے جواب میں کچھ بھی نہیں کہا، لیکن اس کے چہرے پر صاف لکھا ہوا تھا، شادی؟ اور تم سے؟ شادی تو میں کسی معزز خاندان کی پڑھی لکھی لڑکی سے کروں گا۔ تم جیسی ریسٹورنٹ میں کام کرنے والی لڑکی کے ساتھ تو میں صرف دل لگی کرنے آتا ہوں۔ تب میں نے اس کی حقارت سے بھری ہوئی ہنسی کو نظر انداز کر دیا، لیکن آج مجھے اس کی وہ ہنسی اپنے چاروں جانب گونجتی ہوئی سنائی دے رہی ہے۔ ریسٹورنٹ میں کام کرنے والی لڑکی، لوگوں کو مسکرا مسکرا کر ویلکم کہنے والی لڑکی، ٹرے میں پیزا، برگر، چکن، فرائز اور کولڈ ڈرنکس رکھ رکھ کر دینے والی لڑکی۔ وہ ایک مرتبہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اسے تعصب سے دیکھے جا رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس طرح تسلی دوں، اس کے دکھوں کا مداوع کس طرح کروں۔ سب لوگ اس طرح کے نہیں ہوتے سائمہ۔ صرف چند لوگوں کے منفی رویوں سے بددل ہو کر تم اس طرح کی باتیں مت سوچو۔ تم بھی اتنی اچھی ہو جتنی میں ہوں، یا جتنی دوسری کوئی بھی لڑکی ہو سکتی ہے۔ وہ مایوسی کی جن انتہاؤں پر پہنچی ہوئی تھی، میں اسے ان سے نکالنا چاہتی تھی۔ وہ میری بات سن کر طنزیہ انداز میں ہنسی۔ تم مجھے یہ طفل تسلیاں مت دو نیرا، مجھے سچائیوں کا سامنا کرنے دو۔ یہ بیکار کے دلاسے اور کتابی باتیں مجھے ذرا بھی متاثر نہیں کر سکتی۔ میں بے بسی سے اس کی طنزیہ ہنسی کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ میری کوئی تسلی اور کوئی ہمدردانہ بات اس کے کچھ کام نہیں آ سکتی۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر رونے اور اپنے دکھ کہنے آئی تھی۔ میں اسے روتا ہوا دیکھتی رہی، پھر وہ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی جانے کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔
थोड़ी देर रुक जाओ साइमा, मैं उसे इस हालत में जाने नहीं देना चाहती थी। वो इनकार में सर हिलाती पॉलर का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई, तो मैं भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गई। तुम परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मेरे चेहरे पर फैली तशवीश और फिक्रमंदी को देखकर धीमे से हंसी, ऐसी हंसी जिसमें आंसू ही आंसू भरे हुए थे। आज चांद रात थी, इसलिए पॉलर में रश भी गैर मामूली था। मैं और मेरी हेल्पर्स बुरी तरह मसरूफ थे। शाम में सफिया बाजी अपनी बेटी के साथ आ गई। सफिया बाजी जब से मैंने पॉलर शुरू किया उसी वक्त से आ रही थी। उनका घर हमारे ही ब्लॉक में था। खुद बहुत सादगी से रहती थी। सिर्फ अपनी बेटी के बालों की कटिंग के लिए वो मेरे पास आती थी। बहुत अच्छी और मुखलिस खातून थी वो, सीधी सादी और मुनाफकत से पाक। वो मेरी बहुत बड़ी मदाह है। इस वक्त जब वो आई तो मैंने मुस्कुराते हुए उनका इस्तकबाल किया। इस वक्त पॉलर में सिर्फ एक ही लड़की बैठी हुई थी, जो शगुफ्ता से बालों की कटिंग करवा रही थी। उस लड़की को फारिग करके मेरा 1 घंटा पॉलर बंद करने का इरादा था। अंदर घर में खाला की फैमिली सानिया की ईदी लेकर आई हुई थी। मुझे थोड़ी देर उन लोगों को भी कंपनी देना थी। सफिया बाजी से ये कहना कि आप मगरिब की नमाज के बाद आइएगा मुझे मुनासिब नहीं लगा, इसलिए उनकी बेटी को कुर्सी पर बैठने का कहकर खुद ही उसकी कटिंग के लिए कुर्सी के पास जाने लगी। मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है नीरा, शगुफ्ता फारिग होने ही वाली है। शहवार की कटिंग वो कर देगी। उन्होंने शगुफ्ता के हाथ में हेयर ड्रायर देखकर कहा। मैं सर हिलाती हुई उनके पास आकर सोफे पर बैठी तो वो बहुत आहिस्ता आवाज़ में तमहीद बांधने लगी। वैसे तो ये बात मुझे तुम्हारी अम्मी से करनी चाहिए थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पता नहीं तुम इस बात को पसंद करोगी या नहीं, इसलिए तुमसे ही बात कर लेती हूँ। वो मेरे बिल्कुल करीब बैठकर इतनी आहिस्ता आवाज़ में बात कर रही थी कि पॉलर के दूसरे सिरे पर मौजूद शगुफ्ता को उस लड़की को और उनकी बेटी को उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे सकती थी। आज मैं तुम्हारे पास आई ही इसलिए हूँ। ये शहवार तो ज़बरदस्ती लटक कर साथ आ गई है कि मुझे कटिंग करवानी है। ये आफाक है, मेरा सगा भाई नहीं है, लेकिन मुझे सगों से बढ़कर अजीज है। बहुत अच्छा और बहुत शरीफ लड़का है। उन्होंने अपने पर्स में से एक तस्वीर निकालकर अपने हाथ में पकड़ाई। मैंने एक निगाह तस्वीर पर डाली। वो जो कोई भी था बहुत हैंडसम था। मुझे बहन बनाया हुआ है इसने, और सिर्फ बहन कहता ही नहीं बल्कि समझता भी है। काफ़ी साल पहले उसकी वालिदा भी हयात थी। मेरे बड़े बेटे को ट्यूशन पढ़ाने आता था ये इन दिनों। वालिद उसके बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। बहन भाई भी कोई नहीं है। तब ये खुद भी शायद इंटर कर रहा था। ट्यूशन्स पढ़ाकर यहाँ वहाँ छोटी मोटी नौकरियाँ करके अपनी माजूर और बीमार माँ का इलाज करने के लिए पैसा जमा करता था। बहुत नेक और खिदमत गुजार। निहायत तवज्जो से वो अपनी माजूर माँ को अपने हाथों से खाना खिलाया करता था, उसकी सब ज़रूरतों का ख्याल रखता था। इस तरह मैंने किसी लड़के को माँ की खिदमत करते नहीं देखा जिस तरह ये करता था। तब से ही उसका हमारे घर आना जाना है। मुझे आपा कहते कहते उसने सचमुच मुझे अपनी बहन ही मान लिया। फिर वादा का इंतकाल हो गया तो ये बिल्कुल ही तनहा हो गया। बीकॉम के बाद से उसे एक फर्म में जॉब मिल गई थी। अपनी मेहनत और जहानत से उसने अपनी जॉब में बहुत तरक्की कर ली है। आजकल एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से इवनिंग में एमबीए भी कर रहा है। सिर्फ एक सेमेस्टर बाकी है उसका। उसने इतनी सख्त और इतनी मुश्किल ज़िंदगी गुजारी है कि मेरा दिल चाहता है कि उसके लिए कोई बहुत मुखलिस सी लड़की ढूंढ कर लाऊं जो उसकी ज़िंदगी में खुशियां ही खुशियां भर दे। उसके लिए लड़की ढूंढते हुए मेरे जहन में सबसे पहले तुम आई। तुम जो खुद भी इतनी जदोजहद से भरपूर ज़िंदगी गुजार रही हो। तुम उसे वैसी ही मोहब्बत और वैसा सुकून दे सकती हो जिसका वो मुस्तहिक है और जो दूसरी कोई और लड़की शायद उसे नहीं दे सकती। सफिया बाजी की निगाहों में मेरे लिए खुलूस ही खुलूस था। अपने बारे में मुझे कोई खुशफहमियां लाहक नहीं थी। मैं किसी शहजादा गुलफाम का इंतजार नहीं कर रही थी। अम्मी सानिया की शादी से पहले मेरी शादी करना चाहती थी। उन्हें दिन रात मेरी शादी की फिक्र सताती थी। ऐसे में ये एक आइडियल रिश्ता था मेरे लिए। अम्मी ने मुझे ये बात नहीं बताई, लेकिन मैं जानती हूँ कि इससे पहले मेरे लिए जो जो भी रिश्ते आए, या तो वो इस लालच में आते थे कि लड़की खूब कमा रही है, उनके बेटे को बीवी के जरिए मौशी इस्तेकाम मिलेगा। अम्मी उन लोगों का लालची अंदाज देखकर इनकार कर दिया करती थी। दूसरी किस्म इन लोगों की होती जो ये देखकर कि लड़की माली तौर पर इतनी मुस्तहकिम है, ये उन्हें या उनके बेटे को क्या खातिर में लाएगी, मुझे रिजेक्ट कर दिया करते। उनके ख्याल में माली तौर पर मुस्तहकिम लड़कियां शोरों और ससुरालियों को जूती की नोक पर रखती हैं। उन्हें दबाकर नहीं रखा जा सकता। उन्हें कोई दबी दबाई और खामोशी से जुल्म सहने वाली लड़की चाहिए थी, जिसे पैसा कमाना ना आता हो, जो शोहर के पैसे की मोहताज हो। इसलिए मेरी शादी में मुश्किल पेश आ रही थी। करीब था कि मैं सफिया बाजी से ये कहकर कि वो इस बारे में अम्मी से बात कर लें, एक तरह से उन्हें अपनी तरफ से रजामंदी दे देती, कि अचानक मेरे कानों में एक रोती हुई आवाज़ गूंजी। हर ईद पर मैं सोचती हूँ कि अगली ईद इस ईद से मुख्तलिफ और खुशियों की प्याम्बर बनकर आएगी, लेकिन वो ईद कभी नहीं आती नीरा, और मुझ जैसी लड़कियों की ज़िंदगी में वो ईद कभी आती भी नहीं है। आपको शायद ये बात मालूम नहीं सफिया बाजी, मेरी तो मंगनी हो चुकी है। बिल्कुल बेसाख्तगी में ये जुमला मेरे मुंह से निकला था। अपने मुंह से निकले इन लफ्ज़ों पर मैं खुद हैरान हो रही थी। मैं कोई बहुत दयालु और सखी नहीं कि
ایک ایسی چیز جو میرے لیے بھی اتنی ہی اہم اور ضروری ہے جتنی سائمہ کے لیے، اسے خوشی خوشی اس کے حوالے کرنے کا سوچوں۔ صفیہ باجی کے چہرے پر میرا جواب سن کر قدرے افسردگی چھا گئی تھی۔ تم نے کبھی بتایا ہی نہیں؟ بس کبھی ایسا کوئی ذکر ہی نہیں نکلا۔ میں نے ان کے سوال کا سنجیدگی سے جواب دیا۔ آپ کے بھائی نے بہت مشکل اور سخت زندگی گزاری ہے صفیہ باجی، تو یقیناً انہیں وہ لوگ ضرور اچھے لگتے ہوں گے جو مشکلات کا ہمت اور بہادری سے مقابلہ کرتے ہیں۔ میں آپ کو اچھی لگتی ہوں، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے ایسی کوئی خاص مشکلات کا سامنا کبھی نہیں کیا۔ جو کچھ میں کر رہی ہوں وہ تو ہمارے ارد گرد بے شمار لڑکیاں کر رہی ہیں، لیکن ایک ایسی لڑکی کو میں جانتی ہوں جو عام لڑکیوں سے بہت بہت مختلف ہے۔ سائمہ علی نام ہے اس کا، میری بہت اچھی دوست ہے وہ۔ جن حالات سے وہ گزری اور جس طرح اس نے اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کی، ایسا ہر لڑکی نہیں کر سکتی۔ ابھی آپ نے بتایا ہے کہ آپ کے بھائی نے بہت سی سختیاں جھیلیں، چھوٹی بڑی ہر طرح کی نوکریاں کی، تو پھر یقیناً وہ محنت کی عظمت کے حقیقی معنوں سے واقف بھی ہوں گے۔ کسی بھی ایسے کام کو وہ حقیر نہیں سمجھتے ہوں گے جس میں انسان شرافت اور عزت کے ساتھ اپنی روزی کماتا ہو۔ وہ بہت غور سے میری باتیں سن رہی تھی۔ میں انہیں سائمہ کی جدوجہد کی کہانی اور اس کی موجودہ جاب کے بارے میں مختصر لفظوں میں سب کچھ بتاتی چلی گئی تھی۔ آپ ایک بار اسے مل ضرور لیں، آپ کو میری سب باتوں پر یقین آ جائے گا، میں نے اپنی گفتگو کے اختتام پر ان سے کہا تھا۔ میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی نیرا، آفاق سے بات کر کے ہی میں کوئی فیصلہ کر سکتی ہوں۔ یوں تو اس نے خود بھی جب وہ BCom کر رہا تھا تب ایک فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ میں جاب کی تھی، لیکن اپنی ہونے والی بیوی کے لیے اس حوالے سے اس کے کیا خیالات ہیں یہ مجھے اس سے بات کر کے ہی پتہ چلے گا۔ انہوں نے بہت سنجیدگی اور صاف گوئی سے میری بات کا جواب دیا اور پھر گھڑی میں ٹائم دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے ان کی بات سنتے ہوئے کچھ سوچ کر جلدی ایک کاغذ پر سائمہ کے گھر کا پتہ اور فون نمبر لکھ کر ان کے ہاتھ میں پکڑایا۔ انہوں نے خاموشی سے وہ کاغذ میرے ہاتھ سے لے لیا۔ ساری رات پارلر کھلا رہا تھا، فجر سے کچھ پہلے ہی ہم لوگ فارغ ہوئے تھے۔ پارلر سے فارغ ہو کر میں کمرے میں آ کر لیٹ تو گئی تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح بے خبر ہو کر سوئی نہیں تھی۔ اتنا تھکنے کے باوجود بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں گھر میں چہل پہل شروع ہو گئی تھی۔ امی کی اور تینوں بہنوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ جب نیند نہیں آ رہی تھی تو بیکار لیٹ کر میں کیا کرتی؟ مجھے کمرے سے نکلتا دیکھ کر امی تعجب سے بولی، تم ابھی تک سوئی نہیں؟ نیند نہیں آ رہی اس لیے میں اٹھ گئی۔ ہمیشہ میرا عید کا دن سوتے ہوئے گزرتا تھا اور آج میرا سونے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ گھر میں قربانی ہوئی تھی، ثانیہ اور حریم کچن میں گھسی ہوئی تھیں، امی اور افشین بھی پتہ نہیں کہاں مصروف تھیں۔ میں صوفے پر نیم دراز گزری رات کی مصروفیت کے بارے میں سوچ رہی تھی جب فون کی بیل بجی۔ میں نے لیٹے لیٹے ہی ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف سے آتی سائمہ کی آواز کو سن کر میں ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں لاشعوری طور پر اس فون کی منتظر تھی اور شاید اس لیے ٹیلی فون کے بالکل قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ کل رات ہمارے گھر ایک خاتون آئی تھیں، صفیہ نام تھا ان کا، تم نے بھیجا تھا انہیں؟ وہ تمہارا نام لے رہی تھیں، کہہ رہی تھی کہ نیرا نے انہیں یہاں رشتہ لے جانے کے لیے کہا ہے۔ اس کی بات سن کر میرا دل خوشی کے احساس سے بھر گیا تھا۔ ہاں میں نے انہیں تمہارا بتایا تھا، میری کافی پرانی جانے والی ہیں صفیہ باجی، میں جواباً گویا ہوئی اور پھر فوراً ہی پرتجسس انداز میں اسے پوچھنے لگی، پھر آگے کیا بات ہوئی؟ ابھی تو کچھ خاص بات نہیں ہوئی، بس وہ امی سے اور مجھ سے ملی، میں تو سارا وقت حیران ہی ہوتی رہی۔ وہ یہ بات جاننے کے باوجود بھی کہ میں کیا جاب کرتی ہوں میرے لیے رشتہ لے آئیں۔ ان کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے مجھے پسند کر لیا ہے۔ آج وہ اپنے بھائی کو لے کر آئیں گی ہمارے گھر۔ میں ابھی تک حیرت میں مبتلا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ وہ بہت ڈرے انداز میں بول رہی تھی۔ میں اس کی بے یقینی اور خوف کو پوری طرح محسوس کر رہی تھی۔ یہ سب بھی بالکل اسی طرح کی سچائی ہے جیسے اس سے پہلے کے تمام دکھ اور تمام تکلیفیں سچائیاں تھیں۔ کل تمہیں میری باتیں طفل تسلیاں اور کتابی باتیں لگ رہی تھیں، لیکن سائمہ سچائی یہی ہے کہ زندگی میں ہمیشہ اگر سب کچھ اچھا نہیں ہوتا تو ہمیشہ سب کچھ برا بھی نہیں ہوتا۔ اگر ہمیں ملنے والے سب لوگ اچھے نہیں ہوتے تو سب لوگ برے بھی نہیں ہوتے۔ وہ سب باتیں جو اگر کل میں اس سے کہتی تو وہ انہیں رتی برابر بھی اہمیت نہ دیتی۔ اس وقت وہ انہیں بڑی توجہ سے سن رہی تھی۔ خدا کبھی اپنے بندوں پر ان کی برداشت سے بڑھ کر آزمائش نہیں ڈالتا۔ تم بالکل بے خوف ہو کر اپنے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے ان خوشیوں کا استقبال کرو۔ لیکن نیرا، اس نے کچھ مضطرب سے انداز میں مجھے مخاطب کیا تھا، لیکن میں نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ کوئی لیکن نہیں سائمہ، تم آج آفاق سے ملو، تم دونوں ساتھ بیٹھ کر بات کرو۔ اس نے بھی تمہاری ہی طرح کی سخت زندگی گزاری ہے، وہ تمہاری سب مشکلات کو سمجھ لے گا۔ تم دیکھنا وہ تم سے کتنی محبت کرے گا، تمہاری کتنی قدر کرے گا۔ شادی ہو جانے کے بعد کوئی تمہارا رشتہ ختم تو نہیں ہو جائے گا اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ اس بار تم صرف اپنے بارے میں سوچو، صرف اپنے بارے میں، اور اپنی بہن سے میری طرف سے یہ ضرور کہہ دینا کہ تمہاری جس جاب کی وجہ سے اس کی شادی نہیں ہو پا رہی تھی، اسی جاب کے ہوتے ہوئے خود تمہاری اپنی شادی ہو رہی ہے۔
وہ ایک مرتبہ پھر بہت خاموشی سے میری باتیں سن رہی تھی۔ اچھا، اب میں فون بند کر رہی ہوں، اب رات میں تمہیں فون کروں گی، تم میرے لیے وہ خوشخبری تیار رکھنا جو میں سننا چاہتی ہوں۔ اور ایک بات میں تمہیں پہلے ہی کلیئر کر دوں کہ اس عید پر میں نے برائڈل میک اپ کے پیسے بڑھا دیے ہیں۔ تم یہ امید مت رکھنا کہ میں دوستی کا لحاظ کرتے ہوئے تم سے پرانے والے پیسے وصول کروں گی۔ میں نے سنجیدگی کا چولہا اتار کر شوخی سے کہا تو وہ بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی وہ ہنسی میں نے بڑی توجہ سے سنی تھی۔ کل جو لڑکی زندگی سے مایوس تھی، آج اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ میں اس بات پر بے تحاشا خوش تھی۔ بہت خوشی خوشی میں نے اپنا عید کا جوڑا پہنا۔ مجھے اس طرح اہتمام سے تیار ہوتا اور بہت زیادہ خوش دیکھ کر امی سمیت سبھی حیران تھے۔ خوب اچھی طرح تیار ہو کر اور ثانیہ اور حریم کی عید کی تمام اسپیشل ڈشز سے لطف اندوز ہونے کے بعد میں افشین سے اپنے ہاتھوں پر مہندی لگوانے بیٹھ گئی تھی۔ ثانیہ بھی وہیں بیٹھی مختلف چینلز پر عید کے دن خصوصی پروگرامز دیکھنے اور ان پر تبصرے کرنے میں مصروف تھی۔ فون کی بیل بجی۔ فون شاید حریم نے ریسیو کیا تھا۔ اس نے امی کو آواز دے کر بلایا تھا۔ مجھے صبح سے ہی شک ہو رہا تھا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ ہمیشہ کی طرح دنیا مافیا سے بے خبر ہو کر سویا بھی نہیں گیا۔ پھر یہ اہتمام، اتنی تیاری، اور تو اور مہندی بھی لگوائی جا رہی ہے۔ کیوں میری پیاری بہنوں؟ ذرا ذہن پر زور ڈال کر یہ بات تو بتاؤ کہ اس سے پہلے کبھی کسی عید پر اپیا کو مہندی لگاتے دیکھا ہے؟ حریم نے اندر آتے ساتھ ہی میری طرف معنی خیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ثانیہ اور افشین کو مخاطب کیا۔ ان دونوں نے فوراً ہی نفی میں سر ہلا کر اس کے سوال کا جواب دے دیا تھا۔ امی خاموشی سے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی تھیں۔ صاف صاف بتا بھی چکو، آخر بات کیا ہے؟ ثانیہ اور افشین نے بے صبری سے پوچھا تھا۔ نیرا نے جہاں سے ڈرائیونگ سیکھی تھی، کیا نام بتا رہی تھی؟ وہ امی جواب دیتے دیتے خاموش ہو کر اس کا نام سوچنے لگی تو حریم نے فوراً ان کی مشکل آسان کر دی۔ نعمان خاور۔ ہاں، نعمان خاور، اس کی والدہ کا فون تھا۔ وہ نیرا کو اپنے بیٹے کے لیے پرپوز کرنا چاہتی ہیں۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ ایک دم سے اس طرح گھر آ جانا، جبکہ انہیں یہ بات بھی نہیں معلوم کہ نیرا کی کہیں بات چیت تو طے تو نہیں ہو گئی۔ انہیں مناسب نہیں لگا۔ وہ فون پر مجھ سے یہی پوچھ رہی تھیں کہ نیرا کی کہیں بات طے تو نہیں ہوئی۔ حریم سمیت ثانیہ اور افشین بھی میری طرف بڑی معنی خیز نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ میری تیاریوں کو جس بات کے ساتھ جوڑ رہی تھیں، وہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ میں اس بات پر اتنی حیران تھی کہ سکتے کے سے عالم میں منہ پھاڑے بیٹھی تھی۔ میری سیدھی سادی ان رومانٹک زندگی میں اس طرح کی کسی بات کا تو دور دور تک گزر نہیں تھا۔ امی یہ بات بتاتے ہوئے کہ وہ لوگ ابھی تھوڑی دیر میں آنے والے ہیں، کمرے سے اٹھ کر چلی گئی تھیں۔ ان کے جاتے ہی وہ تینوں، جو امی کا تھوڑا بہت لحاظ کر رہی تھیں، پنجے جھاڑ کر میرے پیچھے پڑ گئیں۔ شام میں وہ لوگ آئے تھے۔ کچھ دیر بعد ثانیہ مجھے بلانے آئی تو اپنی تمام تر خود اعتمادی کے باوجود مجھے ڈرائنگ روم میں جا کر نعمان کی فیملی سے ملنا بہت مشکل کام لگا۔ پتہ نہیں اس کی والدہ کی میرے بارے میں کیا رائے ہوگی، پتہ نہیں وہ کیا سمجھتی ہوں گی کہ میرا ان کے بیٹے کے ساتھ کتنا زبردست قسم کا افیئر چلا ہے۔ یہی سب سوچتے ہوئے میں ٹیشو اٹھا کر میک اپ صاف کرنے لگی تو ثانیہ چلائی، اتنی اچھی لگ رہی ہیں، کیوں ہم وہاں حلیہ بگاڑ رہی ہیں؟ وہ سمجھیں گی میں خاص طور پر ان کی وجہ سے تیار ہوئی ہوں۔ میں نے جھنجھلاتے ہوئے انداز میں اسے سمجھانا چاہا تو وہ ہنستے ہوئے بولی، صرف وہی کیوں، سمجھ تو ہم لوگ بھی یہی رہے ہیں۔ میں نے جواباً اسے غصے سے دیکھا تھا، لیکن وہ میرے غصے کو نظر انداز کر کے ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے مجھے ڈرائنگ روم میں لے آئی تھی۔ وہاں نعمان کی امی اور بہن امی کے ساتھ امی تھیں اور بہن امی کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھیں۔ وہ بڑی گرم جوشی سے مجھ سے ملی۔ ان لوگوں کا انداز میری توقعات کے بالکل برعکس تھا۔ نہ انہوں نے سر سے لے کر پاؤں تک مجھے خوب گھور گھور کر پوسٹ مارٹم کرنے والے انداز میں دیکھا تھا، نہ یہ بات جتائی تھی کہ وہ بیٹے کے کہنے پر یہاں آئی ہیں۔ میں 5-10 منٹ سے میں وہاں سے بڑی چالاکی سے کھسک لی تھی۔ یہ ساری باتیں اور یہ تمام تر صورتحال میں اتنی آسانی سے قبول کر لینے والوں میں سے نہیں تھی۔ مجھے سائمہ کی بات بھی یاد آ رہی تھی، خواہ مخواہ سامنے والے بندے کو چیلنج نہ کرو، اس کو یہ نہ جتاؤ کہ تم ناقابل تسخیر ہو۔ اگر ایسا کرو گی تو وہ تمہیں تسخیر کرنے کو تمہارے پیچھے ہی پڑ جائے گا۔ ان مردوں کی انا ذرا ذرا سی بات سے ہرٹ ہوتی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ایسا صرف مجھے تسخیر کرنے کو کر رہا ہے؟ مردوں کے بارے میں تو یوں بھی میری رائے کچھ اچھی نہیں تھی۔ میں تیزی سے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور اپنے بیگ کو پورا کا پورا بیڈ پر الٹ کر اس میں سے گرے ڈھیر سارے کاغذوں اور دیگر علم غلم میں سے ایک وزٹنگ کارڈ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد میں اسے ڈھونڈ نکالنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس پر لکھا ہوا موبائل نمبر میں نے بڑی تیز رفتاری سے ملایا تھا۔ ہیلو، اس کی بڑی جاندار آواز سنائی دی تھی۔ میں نیرا۔ میں نے ابھی صرف اپنا نام ہی لیا تھا کہ وہ بری طرح چونکتے ہوئے بولا، جی نیرا، کہیے کیا کام ہے؟ بولنے کا انداز ایسا تھا جیسے اس سے پہلے میرے سب کام وہی کرتا رہا تھا۔ میں اس معصومانہ انداز پر چڑھ گئی تھی۔ آپ نے اپنی ممی کو میرے گھر کیوں بھیجا ہے؟ میرا انداز بہت روبدار اور بڑا دو ٹوک قسم کا تھا۔ وہ جس بھی وجہ سے آئی ہیں اس کی انہوں نے وجہ بھی ضرور بتائی ہوگی، اس نے مہذب انداز میں جواب دیا۔
میں آپ سے سننا چاہتی ہوں وہ وجہ۔ میں اس سے بات کرتے ہوئے بالکل بھی نروس نہیں تھی، میرا لہجہ بہت پر اعتماد سا تھا۔ کسی لڑکی کے گھر رشتہ اسی لیے بھجوایا جاتا ہے کہ اسے شادی کرنی ہوتی ہے، وہاں ہنوز وہی سنجیدہ اور مہذب سا انداز تھا۔ یہی تو پوچھ رہی ہوں کہ آپ مجھ سے ہی کیوں شادی کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے مجھ ہی پر خاصا زور ڈالا تھا۔ مجھے ریسیور میں سے اس کی ہلکی سی ہنسی کی آواز سنائی دی تھی۔ پتہ نہیں میرے سوالوں میں ایسی کیا بات تھی جسے وہ انجوائے کر رہا تھا۔ اگر آپ وعدہ کریں کہ آپ کے اس سوال کے جواب میں جو بات بتاؤں گا اسے سن کر آپ ناراض نہیں ہوں گی تو میں بتانے کے لیے تیار ہوں۔ پتہ نہیں اس کے لہجے میں ایسی کیا بات تھی جو میں بری طرح بوکھلا گئی تھی۔ مجھ سے جواب میں کچھ بھی نہیں بولا جا سکا تھا۔ اس نے ایک سیکنڈ کا میرے جواب کا انتظار کیا، پھر خود ہی بولنا شروع ہو گیا۔ اب چاہے تمہیں میرا تم کہنا کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، لیکن مجھے تو یہ بات بڑی عجیب سی لگے گی کہ جس لڑکی سے میں اظہار محبت کرنے جا رہا ہوں اسے اس کے پرتکلف انداز میں مخاطب کروں۔ مجھے اپنی تراری رخصت ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسی وقت گیٹ پر بیل کی آواز سنائی دی تھی۔ گیٹ پر بیل ہو رہی ہے، میں آپ سے بعد میں بات کروں گی۔ میں نے اس کا جواب سنے بغیر ہی فون بند کر دیا تھا۔ خود کو اس مشکل سے نکالنے کا اور کوئی طریقہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ بیل چھوٹے والے گیٹ میں ہوئی تھی اور اس گیٹ کی بیل کی آواز ڈرائنگ روم اور لاؤنج میں ذرا مشکل سے سنائی دیتی تھی۔ میں جلدی سے چلتی ہوئی گیٹ پر آئی اور پتہ نہیں کس دھیان میں بغیر پوچھے ہی گیٹ کھول دیا۔ جس شخص سے ابھی میں فون پر پیچھا چھڑا کر آئی تھی اسے اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر میری ساری بہادری اور اعتماد ہوا ہو گیا۔ وہ میرے چہرے پر بکھری حیرانی اور گھبراہٹ دیکھ کر مسکرا دیا۔ ممی اور صدف کو چھوڑ کر بھی میں ہی گیا تھا۔ اب واپس لینے کے لیے آ رہا تھا جب راستے میں تم مجھے اپنے روب اور دبدبے سے ڈرانے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے موبائل کی طرف اشارہ کر کے ہنستے ہوئے کہا، تم جیسی لڑکی سے اس قسم کی بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک رد عمل کی میں توقع کر رہا تھا۔ ڈر کے مارے اس لیے خود تمہیں فون بھی نہیں کیا تھا۔ ممی سے کہا کہ آپ ہی فون کریں، آپ کے لحاظ میں شاید خاتون کچھ نہ کہیں۔ کتنی بزدلانہ بات ہے یہ کہ جس لڑکی سے آپ محبت کرتے ہوں، اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کر چکے ہوں، اس سے اپنی محبت کا اظہار نہ کر سکیں۔ وہ بہت مزے سے اپنی بزدلی کا اور مجھ سے خوفزدہ ہونے کا اعتراف کر رہا تھا۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگی، اسے اندر آنے کو بھی نہیں کہا۔ تم سے شادی کا فیصلہ میں اسی وقت کر چکا تھا جب تم نے مجھ سے ڈرائیونگ سیکھی تھی۔ تمہاری بہادری، تمہارا اعتماد اور سب سے بڑھ کر خود اپنی حفاظت کرنے والا ایسا انداز کہ کوئی تم سے غیر ضروری بات تک کرنے کی ہمت نہ کر سکے، مجھے اتنا اچھا اور اتنا مختلف لگا تھا کہ میں نے سوچ لیا تھا مجھے اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ لیکن میں چاہتے ہوئے بھی تم سے اپنی اس خواہش کا اظہار نہیں کر سکا تھا۔ مجھے ڈر لگا تھا کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ میں تمہارے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں اس وقت شادی کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، مجھے اپنی دونوں بہنوں کی شادیاں کرنا تھیں۔ ان کی شادی سے پہلے میں اپنے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے پتا تھا تم تک پہنچنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ تمہارے گھر آ کر باقاعدہ رشتہ مانگا جائے۔ اس بات کے بغیر خالی خلی میرے اظہار محبت اور شادی کے وعدے کو تو تم نے کچرے کے ڈھیر کے ڈبے میں ہی ڈال دیتی اور مجھے ایسی سناتی کہ میرے ہوش ٹھکانے آ جاتے۔ یہی سب سوچ کر میں خاموش رہا تھا، یہی سوچ کر کہ اگر میری لگن سچی ہے تو یہ لڑکی مجھے ہی ملے گی۔ اور آج جب اس وقت میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں تو پورے اعتماد سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میری لگن اور میری محبت بالکل سچی تھی۔ محبت کیسی ہوتی ہے، چاہے جانے کا احساس کیسا ہوتا ہے، آپ کسی کے لیے اتنے اہم ہو جائیں کہ وہ اکثر آپ ہی کے بارے میں سوچا کرے۔ یہ احساس کیسا ہوتا ہے، مجھے ان سوالوں کے جواب مل رہے تھے۔ محبت میرے بالکل قریب تھی، میں اسے دیکھ سکتی تھی، محسوس کر سکتی تھی۔ جس کے لیے میں بہت اہم تھی وہ میرے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ خوشیوں نے چاروں طرف سے مجھے اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ میرے لیے یہ عید پچھلی تمام عیدوں سے مختلف اور کبھی بھی نہ بھولی جانے والی عید تھی۔ 8 سال کی عمر میں اپنی انگلش کی کتاب میں نے ایک سبق پڑھا تھا، اس کی ایک بات مجھے آج تک یاد ہے۔ خوشیوں کو پانا چاہتے ہو تو کبھی ان کے پیچھے بھاگنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ دوسروں کے دلوں میں خوشیاں پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ تم دیکھو گے کہ خوشیاں خود تمہارے پیچھے بھاگنے لگی ہیں۔ میرے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ وہ ایک دل جس تک عید کی کوئی خوشی پہنچ نہیں رہی تھی، میں نے اس تک عید کی خوشیاں پہنچانے کی کوشش کی، بالکل بے غرض ہو کر، یہ سوچے بغیر کہ اس نیکی کے عوض اللہ مجھے کچھ عطا کرے گا یا نہیں۔ ہم سب بہت سی نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، صدقات، خیرات، عبادتیں۔ کسی کے دل میں خوشی کا احساس پیدا کروانا بھی تو ایک عبادت ہے۔ یہ عید تو گزر چکی، اگلی عید پر آپ بھی ایسے ہی کوئی چھوٹی سی نیکی کر کے دیکھیے گا۔ مجھے پتا ہے میری ہی طرح آپ سب بھی خوشیوں کے جگنو اپنی مٹھی میں بند کر لینا چاہتے ہیں۔ ہم سب خوشیوں کو ڈھونڈتے ہیں، انہیں پانا چاہتے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہمیں ہمارے حصے کی سب خوشیاں مل جائیں، ہم اس کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ایک بار کسی دل کو خوشی دینے کی کوشش کر کے ضرور دیکھیں، میری ہی طرح خوشیاں آپ کے بھی تعاقب میں آ جائیں گی۔ آپ خوشیوں کو نہیں ڈھونڈیں گے، خوشیاں آپ کو ڈھونڈیں گی۔